अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुकल अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुकल इल्मन नाफ़िअन व अमलन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। आमीन सुम्मा आमीन। आज हमारा सिपारा है 14 रुबमा और सूरत हिज्र। ये सूरत मक्की है और इसकी 99 आयतें हैं और 6 रुकू हैं। तो हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम रा, अलिफ लाम रा, तिल्का आयातुल किताबि व कुरआनिम मुबीन। अलिफ लाम रा, ये किताब इलाही की आयतें हैं और खुले और रोशन कुरान की। वो भी वक्त होगा कि काफिर अपने मुसलमान होने की आरज़ू करेंगे। कल जो हमारी बात हुई थी ना, वो जो 9 आरज़ुएं बताई थी वो इसी से ताल्लुक थी। हम कल जो 2 आयतें कर ली थी वो आरज़ू करेंगे। आयत नंबर 3, आप इन्हें खाता, नफ़ा उठाता और झूठी उम्मीदों में मशगूल होता छोड़ दीजिए, ये ख्वाह अभी जान लेंगे। और किसी बस्ती को हमने हलाक नहीं किया मगर ये कि इसके लिए मुकर्ररा नौश्ता था। कोई ग्रोह अपनी मौत से न आगे बढ़ता न पीछे रहता। और इन्होंने कहा, ऐ वो शख्स जिस पर कुरान उतारा गया, यकीनन तू तो कोई दीवाना है। नाउज़ुबिल्लाह। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी रसूल, पैगंबर, नबी आए, सबसे यही कहा गया। सबको ताने दिए गए, सबको बुरे अल्फाज इस्तेमाल करे गए, सबका मजाक उड़ाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी मक्का वाले यही कर रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ये कहानी सुना के आपको तसल्ली दे रहे हैं, बता रहे हैं कि आपसे पहले ये सब ऐसे ये कर चुके हैं, गुजर चुका है। अगर तू सच्चा ही है तो हमारे पास फरिश्तों को क्यों नहीं लाता। फिर बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मुतालिबा करते हैं कि फरिश्ते हम देखना चाह रहे हैं, फरिश्तों को लेकर आओ या कोई मुआजिज़े दिखाओ। हालांकि कई मुआजिज़े आ चुके हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने इनकार कर दिया। अब फिर वापस से कह रहे हैं कि हम फरिश्तों को देखना चाहते हैं। हम फरिश्तों के हक के साथ ही उतारते हैं और इस वक्त वो मोहलत दिए गए नहीं होते। जब अल्लाह सुब्हाना तआला के फरिश्ते आ जाते हैं तो फिर कोई मोहलत नहीं मिलती। तो यहाँ पर उन फरिश्तों की बात हो रही है जो अजाब लेकर आते हैं, क्योंकि ये बार बार मुतालिबा कर रहे थे कि हम फरिश्तों को देखना चाहते हैं। तो अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं कि जब फरिश्ते उतर जाएंगे तो फिर तुम्हें मोहल्लत नहीं मिलेगी। हमने ही इस कुरान को नाजिल फरमाया है और हम ही इसके मुहाफिज हैं। बेशक अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस कुरान का जिम्मा लिया हुआ है। इस कुरान में कोई तब्दीली नहीं हो सकती और इस कुरान में क़यामत तक के कोई तब्दीली नहीं आ सकती, ना कोई ला सकता। जो कोशिश कर रहे हैं वो नाकाम हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसका जिम्मा लिया है। पहले की किताबों में बहुत इन लोगों ने आगे पीछे कर दिया था, तब्दीली कर दी थी और कुछ मफहूम बदल दिए थे। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहे हैं कि अब इस कुरान में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और हमने आपसे पहले अगली उम्मतों में भी अपने रसूल बराबर भेजे, और लेकिन जो भी रसूल आता वो इसका मजाक उड़ाते। गुनाहगारों के दिलों में हम इस तरह यही रचा दिया करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि जो एक बार गुनाह करे और फिर उसका कोई इरादा ना हो पलट आने का, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे ही करते हैं। गुनाहगारों के दिलों में हम इस तरह यही रचा देते हैं कि बस वो गुनाह करते रहते हैं। तो हमेशा जब कभी भी गुनाह करें ना, तो अल्लाह ताला से दुआ करें, पलट आएं, लौट आएं, क्योंकि फिर एक बार गुनाह करने से दोबारा करना आसान हो जाता है, फिर तीसरी बार करना, फिर उसमें मुलव्विस होते जाते हैं और दिल पे दाग लगते जाते हैं और दिल काला हो जाता है। फिर अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से हमारे लिए मुहर लग जाती है। जो भी ऐसा करते हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला हमें इनमें से ना करे। वो इस पर ईमान लाते नहीं लाते और यकीनन अगलों का तरीका गुजरा हुआ है। और अगर हम इन पर आसमान का दरवाज़ा खोल भी दें और ये वहाँ चढ़ने भी लग जाएं, तब भी ये यही कहेंगे कि हमारी नज़रबंदी कर दी गई है, बल्कि हम लोगों पर जादू कर दिया गया है। खुद ही कर रहे हैं मुतालिबा। और जब फरिश्ते आ भी जाएंगे या ये आसमान पे चले भी जाएंगे, तो फिर ये करेंगे कुछ और बहाना, कहेंगे कि हम पर जादू हो गया, ये हमें सब जो कुछ भी नजर आ रहा है ये सब गलत है, हम पर जादू कर दिया इन्होंने। पहले तो मुतालिबे मांगते हैं, फिर जब मुतालिबा इनका पूरा हो जाता है तो फिर उससे बहाना करते हैं। और यकीनन हमने आसमान में बुर्ज बनाए हैं और हम
نے اسے دیکھنے والوں کے لیے سجا دیا ہے اور اس سے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ دروازے بنا دیے ہیں اور شیطان مردود سے محفوظ رکھا ہے۔ تو اس میں وہ بات آتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے شیطان اور جنات جا کے آسمان کی خبریں لے کر آتے تھے۔ پوری خبریں تو نہیں، لیکن کوئی ایک بات جو سن لیتے تھے وہ آ کے پھر نیچے کاہنوں کو بتا دیتے تھے، اس میں 100 جھوٹ لگا کے، غلط باتیں بتا کے۔ پھر جب کوئی جاتا ہے نا ان کے پاس میں کچھ مسئلے حل کرنے کے لیے، تو وہ ایک بات سچ کر دیتے ہیں تو پھر ان کو یقین آ جاتا ہے کہ ہاں ہاں دیکھیے یہ کتنا پہنچا ہوا ہے، اس کو ساری چیزوں کا علم ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور جب سے وحی آنے لگی تو ان کا اوپر جانا آنا بند ہو گیا، یہ اوپر نہیں جا سکتے، کچھ سن نہیں سکتے، اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے۔ ہاں مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے، اس کے پیچھے دہکتا ہوا کھلا شعلہ لگتا ہے۔ اگر کوئی جانے کی کوشش بھی کرے نا تو پھر ان کے اوپر چنگاری آتی ہے، ان کے اوپر شعلہ آتا ہے اور ان کو جلا دیا جاتا ہے، وہ نہیں جا سکتے، بالکل بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے، اس پر اٹل پہاڑ ڈال دیے ہیں، اور اس میں ہم نے ہر چیز ایک معین مقدار سے اگا دی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو بھی کیا ہے، زمین بنائی ہے، آسمان بنائے ہیں، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندازے کے مطابق ہے۔ آیت نمبر 20، اور اسی میں ہم نے تمہاری روزیاں بنا دی ہیں، اور ان کی بھی جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو، اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو اس کے مقررہ اندازے سے اتارتے ہیں۔ تب اس میں یہ بات آتی ہے کہ اب ہمارے جو بھی ماتحت ہیں لوگ، ہم اگر ان کو کچھ دے رہے ہیں، جو ہمارے پاس کام کرنے والے ہیں، تو ہمیں بالکل بھی یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ ان کی روزی میرے ہاتھ میں ہے، میں ان کی روزی کا رازق ہوں۔ نہیں، رازق تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہترین ذریعہ بنایا کہ ہمارے ذریعے سے ان کا گھر چل رہا ہے، ہمارے ذریعے سے ان کے لیے کوئی آمدنی ہے، ہمارے ذریعے سے ان کے گھر میں خوشحالی ہے۔ تو کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ میرے پاس یہ کام کرنے سے، یا میرے پاس، جیسا کہ آفیسز بھی ہوتے ہیں اور دکانیں بھی ہوتی ہیں، گھروں میں بھی ہوتی ہیں، ہر جگہ پر ہوتی ہیں، تو جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، ہم کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ان کا رزق میری طرف سے، رزق دینے والا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ تقدیر کے حساب سے، مقدار کے حساب سے اتارتے ہیں، اور ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ اندازے سے اتارتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں۔ اور ہم بھیجتے ہیں بوجھل ہوائیں، پھر آسمان سے پانی برسا کر وہ تمہیں پلاتے ہیں، اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اگر رحمتیں دیکھتے جانا، اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہے، تو پھر ہمیں ان نعمتوں کو دیکھ کے، سن کے، ہمیں بہترین شاکرین میں سے ہونا چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے آسمان بنایا، زمین بنایا، پھر ہوائیں بنائی، پھر پانی بنایا۔ پانی کے بغیر تو زندگی بھی نہیں۔ اگر بارش نہ ہو تو پھر ہمارے پاس تو کوئی ذرہ، کوئی غلہ، کوئی چیز، کوئی میوہ، کوئی چیز نہیں ہو، کوئی جانور، ہمارا خود جینا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ان نعمتوں کو بتا کے، سنا کے ہمیں احساس دلا رہے ہیں کہ ہم شاکرین میں سے ہو جائیں، اور ہم ہی جلاتے اور مارتے ہیں، اور ہم ہی بالآخر وارث ہیں، اور تم میں سے آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے بھی ہمارے علم میں ہیں۔ اور آپ کا رب سب لوگوں کو جمع کرے گا، یقیناً بڑی حکمتوں والا، بڑے علم والا ہے۔ اور یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کنکنا مٹی سے پیدا فرمایا، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کالی اور سڑی ہوئی کنکناتی مٹی سے ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب فیصلہ کیا کہ انسان کی تخلیق کا، پھر اس کو بنانے لگے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے تذکرہ کیا اور بتانے لگے کہ ان کی کیسی تخلیق ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کا بھی ہمیں احساس دلا رہے ہیں کہ ہماری تخلیق کیسی ہوئی، کیسی مٹی سے ہوئی، کیسی بدبودار، کیسی کھنکتی ہوئی مٹی سے ہوئی۔ اگر ہم اس کے بارے میں سوچ لیں نا، کسی کا مائک کھل گیا ہے، بند کر لیں ذرا پلیز۔ تو اگر ہم یہ دیکھ لیں نا ہماری پیدائش کیسی ہوئی ہے، تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں، شکر گزار ہو جائیں، سجدہ رو ہو جائیں کہ کیسی بدبودار مٹی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ہے۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سب کے سب نے سجدہ۔ ذرا مائک بند کر دیجئے کوئی، سوائے ابلیس کے اس میں سجدہ کرنے والوں نے شمولیت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ وہ بولا کہ میں انسان نہیں، میں ایسا نہیں بہن جی آپ کو بند کرے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. وہ بولا کہ میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے. فرمایا اب تو بہشت سے نکل جا کیونکہ تو رائندہ درگاہ ہے. کہ کیسی بات کیا ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اپنے آپ پہ تکبر کیا نا، تو تکبر کیا ہو گیا اس کے لیے؟ مشکل ہو گئی، اس کے لیے مصیبت ہو گئی، یہ جنت سے نکل گیا، تکبر نے اس کو جنت سے نکال دیا. اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ تو نے گندی بدبودار مٹی سے انسان کو بنایا ہے اور میں کیسے اس کو سجدہ کروں. آیت نمبر 35 تجھ پر میری پھٹکار ہے قیامت کے دن تک. کہنے لگا اے میرے رب مجھے اس دن تک کی ڈھیل دے کہ لوگ دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے. تو اس کو بھی پتا ہے کہ دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے. دیکھیے آپ، اور اس کو بھی پتا ہے کہ اللہ ہے، قادر ہے، سب چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. پھر اس نے مہلت مانگ لی. پہلے تو تکبر کر لیا، پھر جیسے اس کو جنت سے باہر نکالنے کا ارادہ کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے حکم دے دیا، تو پھر فوراً اس نے کہا کہ مجھے مہلت دے دے میں تیرے بندوں کو بھٹکانے کے لیے. پھر مہلت مانگی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی. فرمایا کہ اچھا تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت ملی روز مقرر کے وقت تک کی. شیطان نے کہا اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں اس کے لیے ماضی کو مزین کر دوں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا. پھر اس نے قسم کھا لی کہ یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، نعوذ باللہ. خود نے تکبر کیا، خود نے منع کیا سجدے سے، خود رکا سجدہ کرنے سے. پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ہی گلا کر رہا ہے کہ تو نے بھٹکایا مجھے. ہم بھی یہی کرتے ہیں نا، آج ہماری زبانیں بھی یہی کہتی ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو میں نیک بن جاتی، اگر اللہ چاہتا تو میں صدقہ خیرات کرتی، اگر اللہ چاہتا تو میں نمازیں پڑھ لیتی، روزے رکھتی. اللہ نہیں چاہتا تو اسی لیے میں نہیں کرتی ہوں. تو یہ تکبرانہ انداز ہے، یہ شیطان کا انداز ہے. یہ ہم شیطان کی پیروی کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ توبہ استغفار کریں، اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنے آپ کو سدھاریں. اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا اگر ہم نماز نہیں پڑھیں، ہم روزہ نہیں رکھیں، ہم صدقہ خیرات نہیں کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑتا، ہمارا بگڑے گا، ہمارے لیے نقصان ہوگا، ہمارے لیے نقصان ہوگا. ہم جنت میں نہیں جا سکیں گے، ہم اس قابل نہیں ہو سکیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان تکبر والوں میں سے نہ کرے، سوائے تیرے ان بندوں کے جو منتخب کر لیے گئے ہیں. ارشاد ہوا کہ ہاں یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہاں یہی میرے تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے، جو شیطان کے ہتھ کنڈوں میں نہ آئے. میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں، لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں. پھر اور خلاصہ کر کے بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے بندوں پہ تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. جو ایمان والے ہیں، جو متقی ہیں، جو صابر ہیں، ان پر کچھ نہیں ہوگا. ہاں ان پر ہوگا جس پر تو غلبہ پالے. تو ہم کوشش کرنا کہ شیطان ہم پر غلبہ نہ کریں. اگر شیطان نے کوئی ایک بات ہمارے اوپر حاوی کر دی، اگر ہم نے کوئی ایک بات اس کی مان لی، تو پھر وہ منواتا ہی جائے گا. تو پہلی بار ہی ہمیں اسے روکنا ہے، اسے ہٹانا ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کون سی شیطان کی بات سن رہے ہیں، کون سے اس کے وسوسوں پہ عمل کر رہے ہیں، اور کون سا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عمل ہے جو ہم پیچھے چھوڑ رہے ہیں، یا اس کا جو حکم ہے ہم نہیں کر رہے ہیں. یہ ہمیں چیک کرنا ہوگا. ہم خود جانتے ہیں اپنے بارے میں، ہم اپنے آپ کو زیادہ جانتے ہیں، دوسرے نہیں جانتے. تو اپنا محاسبہ ہمیں خود کرنا پڑے گا. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اس سے پہلے کہ ہمارا حساب ہو جائے ہمیں خود کرنا پڑے گا. اور یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے، جس کے ساتھ 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ بٹا ہوا ہے. پرہیزگار جنتی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے. جیسے ہی جہنم کا ذکر آیا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً متقی لوگوں کے لیے بھی بتا دیا کہ ان المتقین فی جنات وعیون. متقیوں کے لیے جنت ہے. اور جنت بھی کیسی ہے؟ پرہیزگاروں کے لیے، جو پرہیز کرے، جو غلط کاموں سے اپنے آپ کو روک کے رکھے، ان کے لیے ہے یہ جنت. باغیں ہیں، چشمے ہیں، جنت ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کر دے. ان سے کہا جائے گا سلامتی اور امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ. جب نیک روح جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تو فرشتے خوشخبری لے کر آتے ہیں اور روح سے کہتے ہیں کہ اے روح راضی ہو جا، چل اپنی جنت کی طرف، اپنے اللہ کی طرف. اللہ تجھ سے راضی اور تو اللہ سے راضی. آیات بھی ہے نا سورہ حشر کی، یا آیتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. بہت پیاری دعا ہے.
اور ان کے دلوں میں جو کچھ رنجش و کینہ تھا ہم سب کچھ نکال دیں گے. وہ بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری پوری فیملی کو ہمارے سمیت ہمارے شوہر، ہمارے بچے، ہمارے والدین، ہمارے دینی بہنیں، ہم سب جنت میں ملے. یا اللہ تیری بنائی ہوئی جنت میں کوئی کمی نہیں نا، ہمیں مانگنا نہیں آتا، تو اپنے حساب سے ہمیں عطا فرمانا، ہم سب کو داخل کرنا جنت میں اور ہمیشگی کا رہنا نصیب فرمانا. آمین. نہ تو وہاں انہیں کوئی تکلیف ہو چھو سکتی اور نہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک بار جو جنت میں پہنچ گیا وہاں سے کبھی نہیں نکلے گا اور نہ کوئی نکال سکے گا. اس کے برعکس سیم ہے، جو کوئی جہنم میں پہنچ جائے گا پھر وہاں سے اس کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں، وہاں سے اسے کوئی مدد کرنے والا نہیں اللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو نکال لے وہاں سے. میرے بندوں کو خبر دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہوں. میرے بندوں کو خبر دو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسا اپنی طرف کہہ کے کہہ رہے ہیں میرے بندوں کو. ہم کہتے ہیں نا میرا بچہ، میرا بیٹا، میرے ماں باپ، میرا شوہر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا پیار سے کرے میرے بندوں کو خبر دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہوں. بے شک مہربان ہے، ہم پر رحم فرما دینا آپ قیامت والے دن. اور ساتھ ہی میرا عذاب بھی نہایت دردناک ہے. اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا بھی حال سنا دو. واپسی سے پھر یہ قصہ بیان ہو رہا ہے کہ جب انہوں نے ان کے پاس آ کر سلام کہا تو انہوں نے کہا ہم کو تو تم سے ڈر لگتا ہے. انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تجھے ایک صاحب علم فرزند کی بشارت دیتے ہیں. کہا کیا اس بڑھاپے کے آ جانے کے بعد تم مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ یہ خوشخبری تم کیسے دے رہے ہو؟ اب ان کو تعجب ہو رہا ہے، الٹا سوال کر رہے ہیں کہ میری اتنی عمر ہو گئی ہے اور میری عورت بانجھ ہے اور اس عمر میں تم یہ خوشخبری دے رہے ہو. بعض دفعہ ہمیں بھی ہوتا ہے نا جیسے کہ بہت اچھی خبر، بہت اچھی بات جس کی ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں، جو ہمیں مل جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ایک دم انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ واقعی میں یہ ہو گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کر دیا. تو فوراً سجدے میں گر جائیں. اللہ نے میری بات سن لی، اللہ نے میرے لیے یہ آسان کر دیا، اللہ نے یہ میرا کام بنا دیا. توکل اللہ. انہوں نے کہا ہم آپ کو بالکل سچی خوشخبری سناتے ہیں، آپ مایوس لوگوں میں شامل نہ ہوں، مایوس بالکل بھی نہ ہو، دعائیں کر کے ہرگز مایوس نہ ہو، انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول ہوگی. کہا اپنے رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں. پوچھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا ایسا کیا اہم کام ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، مگر خاندان لوط علیہ السلام کے ہم ان سب کو تو ضرور بچا لیں گے. ان کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، اب ان کو بتا رہے ہیں، اطلاع دے رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو کہ ہم ان کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، لیکن ہم ان لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان والوں کو بچا لیں گے، سوائے اس لوط علیہ السلام کی بیوی کے ہم نے اسے رکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا. جب بھیجے ہوئے فرشتے آل لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے لوط علیہ السلام نے کہا تم لوگ تو کچھ انجان سے معلوم ہو رہے ہو. انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم تیرے پاس وہ چیز لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک و شبہ کر رہے ہیں، اور ہم تو تیرے پاس صحیح لائق حق لائے ہیں اور ہیں بھی بالکل سچے. تو بتا رہے ہیں کہ ہم تیرے پاس میں حق کی طرف سے آئے ہیں، حق لے کر آئے ہیں اور ہم ہیں ہی سچے، کیونکہ سچی بات لے کر آئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. آپ تو اپنے خاندان سمیت اس رات کے کسی حصے میں چل دے اور آپ ان کے پیچھے رہنا، اور خبردار تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے، اور جہاں کا تمہیں حکم کیا جا رہا ہے وہاں چلے جانا. اور ہم نے اس کی طرف اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے. لوط علیہ السلام نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں، تم مجھے رسوا نہ کرو. جب وہ لوگ آئے نا، لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو پھر ان کے قوم کے لوگ بھی آ گئے. تو پھر اب ان کی قوم کے لوگوں سے آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے ان کے سامنے رسوا نہ کرو، کیونکہ ان کو بہت بری عادت ہو گئی تھی گناہ کرنے کی، تو اس کی بات ہو رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو. پھر بتا بھی رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور پھر مجھے رسوا نہ کرو. اللہ کا بھی احساس دلا رہے ہیں، اس کا ڈر دلا رہے ہیں، اس کی یاد دہانی کرا رہے ہیں. پھر بھی یہ نہیں مان کے نہیں دیے. وہ بولے کہ کیا ہم نے تجھے دنیا بھر کی ٹھیکیداری سے منع نہیں کیا تھا؟ ابھی الٹی بات کر رہے ہیں. لوط علیہ السلام نے کہا اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری بچیاں ہیں، موجود ہیں. تیری عمر کی قسم، وہ تو اپنی بدقسمتی میں سرگرداں تھے. تو آپ لوط علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو میری بیٹیاں ہیں، یہ ہے، ان سے نکاح کرو اور یہ بد اعمالی مت کرو، یہ تو گناہ کا کام ہے، نہیں کرو. تو پھر بھی نہیں مانے. پھر کیا کریں، ان سے مذاق اڑانے لگے، ان کو کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ نے سب کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ کیسی نہ
جس طرح بات کر رہے ہیں، کیسی بدتمیزی کی بات کر رہے ہیں اور کیسے جواب دے رہے ہیں. آپ دیکھیں ان لوگوں کا حال. کیونکہ جب کوئی انسان گناہ میں حد سے نکل جاتا ہے نا، تو پھر اسے کوئی شعور نہیں ہوتا، اسے کوئی لحاظ نہیں ہوتا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قسم کھا کے کر رہے ہیں. کیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ عزت سے بڑھا رہے ہیں، دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ تیری عمر کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں. وہ تو بد مستی میں سرگرداں ہیں. بس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے پکڑ لیا. بالآخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسائے. تو تفسیر میں آتا ہے کہ ان پہ 3 عذاب آئے نا. جبرائیل علیہ السلام کیا کرے، پوری بستی کو اپنے دونوں ہاتھوں سے یا پروں سے اٹھا لے کے پورا اوپر لے جا کے پھر الٹا کر دی، اور پھر کنکر بھی برسائے ان پر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ رکھے ان عذابوں سے، کیونکہ یہ بار بار کہتے تھے عذابوں کے بارے میں، انتظار کرتے تھے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. ہمیں بھی ڈرنا چاہیے جب کہیں بھی عذاب کی بات آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وعید آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں جس کام سے، دل میں ارادہ کر لیں کہ اللہ مجھے اس گناہ سے نجات دلانا. دل میں ارادہ کر لیں، نیت کر لیں کہ یا اللہ مجھے یہ نہیں کرنا ہے. اور پھر یہ سارے لوگوں کا کیسا انجام ہوا. لیکن اب آگے آئے گا ان کی بیوی کے بارے میں بھی نا. بالآخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسائے. بلا شبہ بصیرت والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. یہ بستی ایسے راہ پر ہے جو برابر چلتی رہتی عام گزرگاہ ہے. یہ بستی کہاں پر تھی؟ وہ مدین کے پاس میں نا، جہاں پر جاتے آتے راستے میں نظر آتی تھی یہ بستی. تو پھر ابھی بھی وہاں پر عبرتناک ہے کہ اس بستی کے پاس میں سے گزرو تو تیزی سے گزر جاؤ اور زیادہ دیر مت ٹھہرو وہاں پر. اور پھر اس بستی کے پاس میں جو عذاب آیا اس کے آثار بھی ہیں وہاں پر. اور پھر جب یہ سب لوگ جا رہے تھے تو لوط علیہ السلام کی بیوی نے مڑ کر دیکھ لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ پلٹ کر نہ دیکھنا، انہوں نے پلٹ کر دیکھ لیا تو پھر وہ بھی عذاب کی گرفت میں آ گئی. حالانکہ وہ تو کوئی گنہگار یا کوئی عذاب کرنے والی یا بدکار نہیں تھے، وہ ان کی بیوی تھے. لیکن کیا ہے، قوم سے ان کو تھوڑا سا لگاؤ تھا. ان کی قوم کے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے، جیسے ہی انہوں نے پلٹ کے دیکھ لیا تو یہ ایسا ہو گیا نتیجہ ان کا. تو ہم بھی کیا کریں، جب ہمارے گناہ چھوڑ دیں، ہم ہجرت کر لیں، ہم نیکی کی طرف آ جائیں، تو کبھی بھی پلٹ کر نہ دیکھیں، اس کو یاد بھی نہ کریں، اس کی باتیں بھی نہ کریں، اس کا تذکرہ بھی نہ کریں. چھوڑ دیں جو گزر گیا جو گزر گیا. اور اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے. اور ایک بستی کے رہنے والے بھی بڑی ظالم تھے، جن سے آخر ہم نے انتقام لے ہی لیا، اور یہ دونوں شہر کے کھلے عام راستے پر ہیں. اور ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائی، لیکن تاہم وہ ان سے روگردانی ہی کرتے رہے. اب یہاں سے ان کا واقعہ شروع ہو رہا ہے ہجر والوں کا. اور یہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے بے خوف ہو کر. آخر انہیں بھی صبح ہوتے ہوتے چنگاڑ نے آ دبوچا، بس ان کی کسی تدبیر و عمل نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا. اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو حق کے ساتھ ہی پیدا فرمایا ہے. اور قیامت ضرور بن ضرور آنے والی ہے، بس تو حسن و خوبی اور اچھائی سے درگزر کر. قیامت ضرور آنے والی ہے، احسن اخلاق کو پیچھے نہ کر، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو احسن اخلاق میں موڑتے جانا، اس طرف لیتے جانا. اگر ہمارے میں نہیں ہے احسن اخلاق تو اس کو لے کر آنا ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے احسن اخلاق. یقیناً تیرا پروردگار ہی پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے. اور یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیتیں دے رکھی ہیں کہ دہرائی جاتی ہیں، اور عظیم قرآن بھی ہیں، عظیم قرآن بھی دے رکھا ہے. آپ ہرگز اپنی نظریں اس کی چیز پر نہ دوڑائیں جس سے ہم نے ان میں سے کسی قسم کے لوگوں کو بہرہ مند کر رکھا ہے، اور نہ ان پر آپ افسوس کریں، اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں. اب یہاں پر یہ سورہ فاتحہ کی بات ہو رہی ہے، جو قرآن میں سب سے پہلی سورت ہے ہماری سورہ فاتحہ، جو 7 آیتوں پر مشتمل ہے. اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی بابرکت والی ہے، یہ ہمارے لیے کیا ہے، اس کی تفصیل بتا رہے ہیں. اس سے ہم اپنا علاج بھی کر سکتے ہیں، اسے پڑھ کے دم بھی کر سکتے ہیں، یہ بچوں پر بھی پڑھ کے دم کر سکتے ہیں. اس سے ہماری بیماری بھی دور ہو سکتی ہے. حدیث کا مفہوم بھی آتا ہے نا، کچھ صحابہ کہیں گئے تھے تو پھر کسی کو سانپ کاٹ لیا تھا، پھر اس کا علاج انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے کیا.
پھر بچوں پر بھی دم کر سکتے ہیں. یہ بہترین صورت ہے اور اس صورت کو قرآن سے بھی کہا گیا ہے، قرآن عظیم میں اس کا ذکر ہے اور اس کو قرآن سے بھی تشبیہ دی گئی ہے. تو 7 آیتوں پر مشتمل یہ صورت بہت ہی طاقت رکھنے والی، بہت ہی بہترین صورت ہے. ہمیں ہر وقت پڑھ کے بچوں پہ دم کرنا چاہیے. اگر ہمیں کہیں تکلیف ہوتی ہے تو ہاتھ رکھ کے بھی ہم پڑھ کے دم کر سکتے ہیں. اگر ہم خود نہیں پڑھ سکتے، جیسا کہ کبھی مزاج ٹھیک نہیں ہوتی، طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تو پڑھا نہیں جاتا، تو آپ دوسروں سے بھی کہہ سکتے ہیں جو آپ کے قریب ہیں کہ پڑھ کے مجھ پر دم کریں. تو دم کیسے کرتے ہیں؟ پڑھ کے پھونکنا نہیں ہے، پڑھیں، پڑھ کے پھر دونوں ہاتھوں پر پھونکیں، پھونک کے پھر وہ ہاتھ پوری باڈی پر ایسا لگا دیں، مسا کرے جیسا نا. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں فائدہ دے گا. جس سے ہم نے ان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو بہرہ مند کر رکھا ہے، اور نہ ان پر آپ افسوس کریں اور نامومنوں کے لیے اپنا بازو جھکائے رکھیں اور کہہ دیجئے میں تو کلم کلا ڈرانے والا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو بھی آیت آئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی اتارا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں، جو بھی جبرائیل علیہ السلام پیغام لے کر آئے ہیں، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ بتا دیجئے، ان کو ڈرائیے بھی، بتائیے بھی، خوشخبری بھی دیجئے اور عذاب سے بھی ڈرائیے. جیسے کہ ہم نے ان تقسیم کرنے والوں پر اتارا جنہوں نے اس کتاب الہی کے ٹکڑے کر دیے. قسم ہے تیرے پالنے والے کی، ہم ان سب سے ضرور باز پرس کریں گے. اب یہ قرآن کے ٹکڑے کر دیے، کیا مراد ہے کہ اس میں تبدیلیاں کر دی. اس سے پہلے کی جتنی بھی کتابیں تھے سب میں انہوں نے تبدیلیاں کر دی، ہر چیز کی جو وہ کرتے تھے پہلے سے جو کرتے آ رہے ہیں. بس آپ اس حکم کو جو آپ کو کیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجئے اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار تاکید کر رہے ہیں کہ آپ ان کو سنا دیجئے اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے. جتنا آپ سے پیغام پہنچتا ہے ان کو پہنچا دیجئے. آپ سے جو لوگ مسخرہ پن کرتے ہیں ان کی سزا کے لیے ہم کافی ہیں. بدلہ لینے والے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. ہم تو بدلہ نہیں لے سکتے، اللہ پہ چھوڑ دیں. جو کچھ بھی ہو گیا بس اللہ ان کے لیے خیر کرے، اللہ ان کے حق میں بہتر سے بہتر کرے. فیصلہ اللہ کے حوالے کر دیں، اپنے ہاتھ میں نہ لیں. اپنے ہاتھ میں لینے سے کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم ظالم ہو جاتے ہیں. ہم پہ جو گزری ہے نا ہم اس سے تھوڑا سا زیادہ کر دیتے ہیں، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم ظالم ہو جاتے ہیں. تو ہر وقت کوشش کریں کہ جو کچھ بھی ہو فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اللہ. جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کرتے ہیں انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا، اور ہمیں خوب علم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے. آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. اب یہاں پر کھلم کھلا بتایا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب بھی آپ پریشان ہیں، ایسی چیزیں دیکھیں، آپ کا دل گھبرا رہا ہے تو آپ تسبیح کریں. تو پھر ہمیں بھی یہی عمل اپنانا چاہیے کہ ہم بھی جب بھی ہمارا دل پریشان ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی بات ہو، جو کچھ بھی ہو، گھر میں تو مسئلے چلتے رہتے ہیں، تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ کی تسبیح پڑھیں. اور اللہ کی تسبیح میں جو ہمیں یاد ہے، جو ہمیں سمجھ آتا پڑھ سکتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جو بھی تسبیح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ کو بھی بتائی تھی نا تسبیح، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. جب آپ کام کر کے تھک جاتی تھی، چکی چلا کے، پانی لا کے، تو آپ کے ہاتھوں میں سب کیسا نشان بن گئے تھے، چھالے یا گھٹے کچھ آ گئے تھے، تو آپ نے حدیث کا مفہوم ہے، آپ آ کے اپنے والد سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ مجھے غلام دے دینا تو میرا کام کرنے کے لیے، بانٹنے کے لیے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان کو بھی مشکل پیش آئی تھی نا، گھر سے تکلیف ہوئی تھی، تو پھر آپ نے انہیں تسبیح بتائی. تو ہمارے پاس بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح، فسبح بحمد ربک، کہ پس تسبیح کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو. تو ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے، اسی سے مدد لینی چاہیے. اب شروع ہو رہی ہے سورۃ النحل. سورۃ النحل مکی ہے اور اس کی 128 آیتیں ہیں اور 16 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا، اب اس کی جلدی نہ مچاؤ. تمام پاکی اس کے لیے ہے، وہ برتر ہے ان سب چیز سے جنہیں یہ اللہ کے نزدیک شریک بتلاتے ہیں. سورت شروع ہو رہی ہے شرک سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ شرک نہ کرو. کتنی بار آ گیا ہے شرک نہ کرو، مشرک نہ بنو. اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی شروع ہو رہا ہے اسی سے نا، کہ تم شرک نہ کرو. وہی فرشتوں کو اپنی وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں سے جس طرح چاہتا ہے اتارتا ہے، کہ تم لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم مجھ سے ڈرو.
اللہ सुबहान ताला वही कर रहे हैं और बता रहे हैं। पैगंबरों पर, रसूलों पर वही आती है और बंदों पर इल्हाम होता है। बस मुझे से डरो। इसी ने आसमान और जमीन को हक के साथ पैदा किया और वो इससे बरी है जो मुशरिक करते हैं। अल्लाह सुबहान ताला को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कुछ अल्लाह सुबहान ताला ने सारी दुनिया कायनात में बनाया है, जमीन और आसमान, अगर हम शिर्क करें, हम मुशरिक बन जाएं, हम नाफरमान बन जाएं, इससे अल्लाह सुबहान ताला को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बार बार अल्लाह सुबहान ताला फिर भी हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि तुम शिर्क ना करो। हाँ? ये बहुत गलत है या बहुत बड़ा गुनाह है। शिर्क ऐसा गुनाह है कि अल्लाह सुब्हाना ताला को नापसंदीदा है। अल्लाह सुब्हाना ताला बिल्कुल पसंद नहीं करते। हर गुनाह माफ करेंगे, शिर्क माफ नहीं है। इसलिए बार बार इसकी ताकीद भी आती है। इसने इंसान को नुत्फे से पैदा किया, फिर वो सरी झगड़ालू बन बैठा, और इसने चौपाए पैदा किए जिनमें तुम्हारे लिए गर्मी के लिबास हैं और भी बहुत से नफा हैं, और बाज तुम्हारे खाने के काम आते हैं, और इनमें तुम्हारी रौनक भी है, जब चरा कर लाओ तब भी और जब चराने ले जाओ तब भी। जो जानवरों की बात हो रही है, अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो हमारे लिए मुकर्रर कर दिए हैं, हमारे लिए मुहैया करे हैं, हमारे लिए पैदा करे हैं। क्या कुछ नहीं है इस दुनिया में। आसमान, जमीन, सर पे आसमान है, सोने के लिए जमीन है, खाने के लिए पानी है, फिर पूरे जानवर पैदा किए, जोड़े जोड़े से पैदा किए अल्लाह सुब्हाना ताला ने, फिर उसमें खाओ पियो मजे करो, फिर सवारी के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। तो अल्लाह सुब्हाना ताला अपनी नेमतों को बता रहे हैं। आयत नंबर 6, और इनमें तुम्हारी रौनक भी है, जब चरा कर लाओ तब भी और जब चराने ले जाओ तब भी। तो रौनक भी है क्योंकि घोड़े भी रखते थे ना उस जमाने में, तो घोड़ों से रौनक भी है। और फिर जो दूसरे जानवर है वो चरा के ले जाते हैं, फिर काट के भी खा लेते हैं, फिर उसका हम खाल भी इस्तेमाल करते हैं। हर चीज इस्तेमाल होती है और हर चीज से हम फायदा उठा रहे हैं, फिर भी हम नाशुक्र हैं, फिर भी शुक्र सही अदा नहीं करते। और वो तुम्हारे बोझ इन शहरों तक उठा ले जाते हैं जहां तुम बगैर मशक्कत के पहुंच ही नहीं सकते थे। यकीनन तुम्हारा रब बड़ा ही शफीक और निहायत मेहरबान है। और कैसा एक समंदर से दूसरे समंदर ले जाते हैं, पार करते हैं, पूरा सामान ले जाते हैं। क्या क्या नहीं होता हमारे साथ। कोई एक नेमत को भी अगर हम लेकर बैठ जाए ना, तो हम सारा दिन भी सजदे में गिरे तो हम शुक्रगुजार नहीं हो सकते। तो हमारे को दिल से करना चाहिए, ये दिल हमारा शुक्रगुजार बने, दिल में आए कि या अल्लाह मुझे शुक्रगुजार बना दे। दुआ करें सबसे पहले, और फिर जब दिल मायल हो जाए तो फिर शुक्रगुजारी में कोई कमी ना करें। और घोड़ों को, खच्चरों को, गधों को इसने पैदा किया कि तुम इनकी सवारी और वो बास जीनत भी हैं। तो बात जीनत भी है और सवारी भी है। घोड़े ना, घोड़ों को जब घर पे खड़ा करते हैं तो जीनत भी बन जाते हैं और फिर उनके ऊपर सवारी करते हैं। हदीस का मफहूम है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने घोड़े के साथ में क़यामत तक के लिए ऐसा बेहतरीन, मुझे याद नहीं आ रहा, क़यामत तक के लिए घोड़े से अल्लाह सुब्हाना ताला ने बांध दिया है नेकी, कुछ ऐसी आता है हदीस का मफहूम घोड़े के साथ में। तो घोड़ा रखना तो बहुत शान की बात है। फिर उसको जंग में भी ले जाते हैं, लड़ाई के लिए भी ले जाते हैं, अपने काम के लिए भी ले जाते हैं, और फिर घर पे भी खड़ा होता है। फिर वो दूसरे जानवरों से हम दूसरे और फायदे उठाते हैं। और अल्लाह पर सीधी राह का बता देना है, और बाज टेढ़ी राहें हैं, और अगर वो चाहता तो सबको रास पर लगा देता। वही तुम्हारे फायदे के लिए आसमान से पानी बरसाता है जिससे तुम पीते भी हो, और इसी से आगे इसी से आगे हुए दरख्तों, और तुम अपने जानवरों को चराते हो। दरख्तों पर भी डालते हैं, जानवरों को भी चराते हैं, खुद भी जखीरा कर लेते हैं, खुद भी पीते हैं, खुद भी फायदा उठाते हैं, घर वाले भी फायदा उठाते हैं। कैसी नेमत है अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये। इसी से वो तुम्हारे लिए खेतियों और जैतून और खजूर के और अंगूर हर किस्म के फल उगाता है। बेशक इन लोगों के लिए तो इसमें बड़ी निशानी है जो गौर व फिक्र करते हैं। और इसी ने रात दिन और सूरज चांद को तुम्हारे लिए ताबे कर दिया है, और सितारे भी इसके हुक्म के मातहत है। यकीनन इसमें अक्लमंदों के लिए कई एक निशानियां मौजूद हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने चांद सूरज बनाए, अल्लाह सुब्हाना ताला ने सितारे बनाए। अब सितारों से तो हम गलत काम ले लेते हैं। सितारे बनाए हैं अल्लाह सुब्हाना ताला हमें रास्ता देखने के लिए, और हम गलत। अल्लाह सुब्हाना ताला की जितनी रहमतें और नेमतें, जितनी भी चीजें हैं ना, अगर गौर करें तो हम हर चीज का गलत इस्तेमाल करते हैं, हर नेमत का गलत इस्तेमाल करते हैं। अगर हर नेमत का सही इस्तेमाल करें ना, तो फिर ये इसका हक अदा होता है नेमत का। मगर अफसोस कि हम मोमिन लोग हर नेमत का गलत इस्तेमाल करते हैं। पानी है तो ज्यादा बहा देंगे,
کھانا ہے تو اتنا زیادہ ہے کہ کھائیں گے پھر باقی کا پھینک دیں گے۔ بہرحال بہت ساری چیزوں میں ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں طرح طرح کے رنگ و روپ کی اس نے تمہارے لیے زمین میں پھیلا رکھی ہیں، بے شک نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بھاری نشانی ہے۔ اور دریا بھی اسی نے تمہارے بس میں کر دیے ہیں کہ تم اس میں سے نکلا ہوا تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے اپنے پہننے کے زیورات نکال سکو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس میں پانی چیرتی ہوئی چلتی ہیں، اور اس لیے بھی کہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور ہو سکتا ہے کہ تم شکر گزاری بھی کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل بھی تلاش کرو اور شکر گزاری بھی کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بنا دے، نا شکری کرنے والا نہ بنائے۔ ابھی جیسے بات ہو رہی تھی نا کہ ہم ہر چیز میں اسراف کرتے ہیں، گھر میں بھی کرتے ہیں، ڈیکوریشن میں کرتے ہیں، اپنے کپڑوں میں کرتے ہیں، ہر چیز میں کرتے ہیں نا۔ آیا نمبر 15، اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ تمہیں لے کر ہلے نہ، اور نہریں اور راہیں بنا دی تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچ سکو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ہم نے اس میں پہاڑ گاڑ دیا۔ اگر یہ پہاڑ نہیں ہوتے نا زمین میں تو پھر کیا ہوتا؟ ایک جگہ نہیں رکتی زمین۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے۔ اسی لیے تو بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غور و فکر کرو، اور غور و فکر کون کرتے ہیں؟ جس کے پاس میں سمجھ ہو، بوجھ ہو، جو عقل مند ہے، اولو الالباب، یہ لوگ غور و فکر کرتے ہیں۔ جب غور و فکر کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک ایک بناوی چیز میں، ایک ایک ہر چھوٹی سے ذرے کی چیز میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا کیا قدرتیں اس میں چھپی ہوئی ہیں۔ اب چونٹی کو لے لیں آپ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو مومن سے مثال دی ہے نا، ابھی دیکھتے ہیں آگے۔ اور بھی بہت سی نشانیاں مقرر فرمائی، اور ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں۔ تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا تم بالکل نہیں سوچتے؟ کیا اس بات پہ بھی غور و فکر نہیں کرتے تم کہ جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، کیا ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ تو ہمارے پاس ذرائع ہیں نا، جو ہم اب یہ نیو ٹیکنالوجی جو آئی ہے، ہم جتنی بھی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، یہ ساری ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیزیں جو ہمیں عقل دی ہے ہم اس سے پیدا کر رہے ہیں۔ لیکن کوئی چیز بھی ہم پہلی بار نہیں پیدا کر سکتے۔ کیا کسی کو پیدا کر سکتے ہیں؟ کوئی جانور، کوئی انسان؟ کیا ہم ایک پانی کا بوند بنا سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا ہم ایک خون کا قطرہ بنا سکتے ہیں؟ نہیں، نہیں کر سکتے۔ ہم عاجز ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ ہمیں مان لینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا قادر، ہر چیز کا کرنے والا، ہر چیز کو شروع سے بنانے والا۔ اور جتنے بھی مر گئے ہیں، یہی تو تھا نا کفار مکہ کا، جو کفر کرتے تھے، وہ لوگ جو شرک کرتے تھے کہ ہم مر کے بعد میں اٹھیں گے نہیں۔ لیکن ہمارا تو ایمان ہے نا، مر کے ہم اٹھیں گے، پھر ہمارا فیصلہ ہوگا، ہمارا حساب کتاب ہوگا، پھر ہماری دوسری زندگی ہوگی انشاءاللہ تعالی جنت میں۔ امید تو ہے ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور کچھ کوششیں بھی ہیں، دونوں مل کے کام ہو جائے گا۔ لیکن یہ تو بالکل شرک کرتے تھے، یہ تو کہتے تھے کہ مر جائیں گے تو پھر نہیں اٹھیں گے۔ جو ہمارے باپ دادا جو مر چکے ہیں کئی سالوں پہلے، ہزاروں سالوں پہلے، یہ کیسے اٹھیں گے واپس؟ دوبارہ کیسے جی اٹھیں گے؟ آیت نمبر 18، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم اس سے نہیں کر سکتے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور جو کچھ تم چھپاؤ اور ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اور جن جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود کیسے پیدا ہوئے، کیسا پیدا ہوئے تھے؟ پہلی بار تو اللہ ہی نے پیدا کیا تھا نا ہم کو، پھر ہم اسی کے پاس چلے جاتے ہیں اپنی حاجتیں لے کے۔ بھی جو بیٹھا ہوا ہے آسمان پر، جو پوچھ رہا ہے ہم سے کہ ہے کوئی جس کی میں حاجت پوری کر دوں، ہے کوئی جس کی میں دعا پوری کر دوں، ہے کوئی جس کی میں سن لوں، ہے کوئی سائل؟ لیکن ہم تو بس دوسروں کی طرف چلے جاتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہی نہیں۔ اللہ کو پکاریں، بار بار پکاریں، اس کے پیارے پیارے ناموں سے پکاریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دوستی کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرے بھی اور دوستی بھی کریں، دونوں، ڈر اور خوف دونوں محبت کے ساتھ میں، لیکن کریں، پکاریں، وہ واحد ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ مردے ہیں، زندہ نہیں، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے، لیکن پھر بھی جاتے ہیں وہ مردوں کے پاس میں۔ وہ تو مر گئے ہیں، ان کو شعور نہیں ہے، وہ خود کچھ جانتے ہی نہیں وہ خود، لیکن ہم ان کے پاس جاتے ہیں مانگنے کے لیے۔ اب دیکھیں آپ یہاں پر بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون۔
تم سب کا معبود صرف اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، صرف اکیلا، واحد واحد۔ اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل منکر ہیں اور خود تکبر سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ تکبر ہی تو ہے نا جو ہماری زندگیوں کو برباد کرتا ہے۔ تکبر اگر نکل جائے دل سے نا تو پھر سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، اور جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو روک لیں گے، پہلے اس کو صاف کریں گے، اس کے دل کو ٹھیک کریں گے، اس کے دل سے نکال دیں گے کینہ تکبر، سب ہونے کے بعد پھر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اگر ہمیں جنت میں جانا ہے تو پھر ہمیں یہ سب نکالنا ہوگا، ہمیں تیاری کرنی ہوگی۔ بے شک بے شک وہ شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جسے وہ لوگ چھپاتے ہیں اور جسے ظاہر کرتے ہیں بخوبی جانتا ہے، یقیناً وہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور ان سب سے جب دریافت کیا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا تو جواب دیتے ہیں کہ اگلوں کی کہانیاں بتا کے اتنا ڈرا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، تب بھی ہم کوئی ڈر خوف نہیں لیتے، اس سے کوئی نصیحت نہیں لیتے، ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے، تو پھر اور کیا ہوگا؟ اب یہ لوگ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اس میں کیا ہے، اگلوں کی کہانیاں ہیں جو بتا رہے ہیں۔ بے آپ خود ہی سوال کر رہے ہو، یہ لوگ بار بار سوال کرتے تھے، اسی لیے تو سارے واقعے بیان کیے گئے ہیں، ان کے سوالات کی بنا پر یہ جواب دیے گئے ہیں، پھر اب کہہ رہے ہیں کہ یہی ہے ساری کہانیاں۔ ہم بھی یہی کرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے مانگتے جب مل جاتا ہے تو پھر چھوڑ دیتے ہیں اللہ کو، اور جب بہت وعدے کرتے ہیں کہ اللہ یہ دے دے گا نا تو میں بہت سدھر جاؤں گی، یا اللہ میرا یہ کام بن گیا نا تو میں نمازی بن جاؤں گی، یا اللہ میرا اگر یہ کام ہو گیا نا تو میں یہ کروں گی، لیکن جب کام ہو جاتا ہے تو پھر بھول جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو۔ اسی کا نتیجہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ہی ان کے بوجھ کے بھی حصے دار ہوں گے جنہیں بے علمی سے گمراہ کرتے رہے۔ دیکھو تو کیسا برا بوجھ اٹھا رہے ہیں، دوسرے کا بوجھ بھی لاد دیں گے نا ان پر، ان کا خود کا اپنا ہوگا اور دوسروں کا بھی ہوگا، سوچے کیا حال ہوگا، یہ سارا بوجھ لے کر کہاں جائیں، کیا کریں، اور اس دن تو کوئی نہیں ہوگا، کوئی کارساز نہیں ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کیا تھا، آخر اللہ نے ان کے منصوبوں کی عمارتوں کو جڑوں سے اکھیڑ دیا، اور ان کے سروں پر ان کی چھتیں اوپر سے گر پڑیں، اور ان کے پاس وہاں عذاب وہاں سے آ گیا جہاں کا انہیں وہاں وہ گمان بھی نہ تھا۔ اللہ نہ کرے جب کوئی پریشانی کوئی مشکل آتی ہے تو پھر انسان کیسا پینک ہو جاتا، کیسا پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ تو سوچا ہی نہیں تھا، یہ کیسے ہوگا۔ اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے، اس کو قبول کرنے کے لیے بہت ٹائم لیتا ہے۔ نہیں، اگر دل میں ایمان ہے، تقوی ہے، تو فوراً ایک ہی بار میں کہیں کہ یہ اللہ کی مرضی تھی، اسی میں سے خیر نکلے گی۔ دعا پڑھیں فوراً، انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر اسی میں سے خیر ملے گی ہم کو۔ پھر قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم لڑتے جھگڑتے تھے، جنہیں علم دیا گیا تھا۔ وہ پکار اٹھیں گے کہ آج تو کافروں کو رسوائی اور برائی چمٹ گئی۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے، کیوں نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا جو کچھ تم کرتے تھے۔ اس دن مکر جائیں گے نا کہ ہم نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ کے پاس تو ہر چیز ہے نا، لوح محفوظ میں ہر چیز ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، اچھائی بھی لکھ رہے ہیں، برائی بھی لکھ رہے ہیں، ساری چیزیں اس دن بتائی جائیں گی، ہمارے اعمال ہم کو خود کو بتائے جائیں گے، ہم مکر ہی نہیں سکتے۔ 29 بس اب تو ہمیشگی کے طور پر تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، بس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا۔ اور پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اچھے سے اچھا جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے، اور کیا ہی خوب پرہیزگاروں کا گھر ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمیشگی کا گھر ہے وہاں پر، اور خوب گھر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ ان پرہیزگاروں کا بہت ہی کیا خوب گھر ہے، ہمیشگی والے باغات جہاں وہ جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہ جو کچھ طلب کریں گے وہاں ان کے لیے موجود ہوگا۔ پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ آمین ثم آمین انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کر دے۔ جب جنتی جنت میں پہنچ جائے گا تو پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سوال کرے گا کہ یا اللہ مجھے کچھ یہاں پر کاشتکاری کرنا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے اس سے
حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ کیا تم یہاں پر خوش نہیں ہو؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میں بہت خوش ہوں، لیکن مجھے کام کرنے کی عادت ہے، تو مجھے کچھ کر کے اچھا لگتا ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیں گے اس کو کہ ہو جا، تو بس وہ ہو جائے گا، تو وہ منٹوں میں ہو جائے گا کام پورا، جھاڑ بھی لگ جائیں گے، کاشتکاری بھی ہو جائیں گی، پھل بھی آ جائیں گے، ساری اس کی جو جو بھی خواہشات تھی وہ پوری ہو جائے گی۔ جیسا کہ اب کسی کو اولاد نہیں ہے یا وہاں پر کسی نے اولاد کی خواہش کی، اگر ہے بھی تو کسی نے اولاد کی خواہش کی تو منٹوں میں اس کی خواہش پوری ہو جائے گی، حاملہ بھی ہو جائیں گے، بچہ بھی ہو جائے گا، بچہ بڑا بھی ہو جائے گا، آنکھوں کے سامنے سب چیز ہو جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی خواہشات کو پورا کریں گے وہاں جنت میں۔ کسی نے کچھ کھانے کی خواہش کی، بس منٹ میں وہ چیز، کسی پرندے کو کھانے کی خواہش کی تو وہ منٹ کے اندر، ہاف منٹ کے اندر، 1 منٹ کے اندر وہ چیز اس کے سامنے آ جائے گی، پکی ہوئی، بھنی ہوئی، کٹی ہوئی، تیار۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں اسٹرگل کرنا ہوگا، یہاں پر ہمیں اپنے آپ کو روکنا ہوگا، تو پھر وہاں پر یہ ساری چیزیں ہمیں جنت میں ملیں گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ضرور ملے گی۔ وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں، کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ فرشتے بھی خوشخبری لے کر آئیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی خوشخبری دے رہے ہیں، اور ہمیشگی کا گھر بھی بتا رہے ہیں، ہمیں اور کیا چاہیے؟ فرشتے سلام لے کر آئیں گے، خوشخبری لے کر آئیں گے، یہی چاہیے ہمیں۔ جب ہمارا وقت آئے، جب ہماری موت کا وقت آئے، جب ہمارا جانے کا وقت آئے، تو ہماری یہی تمنا ہے کہ فرشتے خوشخبری لے کر آئیں۔ کیا یہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تیرے رب کا حکم آ جائے؟ ایسا ہی ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، ان پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اللہ نے نہیں کیا، وہ خود کرتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا بھی رہے ہیں یہاں پر۔ بس ان کے برے اعمال کے نتیجے انہیں مل گئے، اور جس کی ہنسی اڑاتے تھے ان کو گھیر لیا گیا، جس کی یہ ہنسی اڑاتے تھے پھر انہی کو گھیر لیا گیا، ہمیشہ مذاق اڑاتے تھے نا۔ تو ہمیں بھی چاہیے، یہاں پر ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے، ہم بھی ایک مومن دوسرے مومن کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہم اشاروں سے بھی باتیں کرتے ہیں، جب ہم ایک کھٹے ہو جاتے ہیں، ہم سب مل بیٹھتے ہیں، تو زیادہ تر گناہ کب ہوتے ہیں؟ جب ہم زیادہ حد سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، یا پھر ہم حد سے زیادہ غمگین ہوتے ہیں، تو ایسے ہی ہماری زبان سے غلط الفاظ نکل جاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ ایسے الفاظ نہ نکالیں جس سے کسی کا مذاق اڑایا جائے، یا کسی کا دل دکھ جائے، یا کسی کو کوئی غلط بات بول دے۔ یہ ہو جاتا ہے، یہ انسان کمزور ہے، یہ ہو جاتا ہے، یہ اپنے آپ پہ قابو پانا، اپنے آپ پہ چیک کرنا ہے۔ آیا نمبر 35، اور مشرک لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت ہی نہ کرتے، نہ اس کے فرمان کے بغیر کسی چیز کو حرام کرتے، یہی فعل ان سے پہلے کے لوگوں کا رہا، تو رسولوں پر تو صرف کھلم کھلا پیغام کا پہنچا دینا ہے۔ رسولوں کا کام کیا ہے؟ پیغام پہنچا دینا ہے، اب عمل کرنا یا نہ کرنا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو، بس بعض لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی، بس تم خود زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ کتنی ایسی جگہیں ہیں جہاں عبرت کی ہیں، چل پھر کر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر چل پھر کر نہیں بھی دیکھے تو ہمارے سامنے ہم اپنے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو غلط کام کر رہے ہیں، ان کا کیا نتیجہ ہو رہا ہے، جو ایمان نہیں لے کر آئے ان کا کیا نتیجہ ہے، یہ بھی تو ہم پڑھ رہے ہیں نا، دیکھ رہے ہیں نا، ہمیں علم ہو رہا ہے نا۔ تو اتنا کافی ہے ہمیں ایمان لانے کے لیے، عمل کرنے کے لیے۔ گو آپ ان کی ہدایت کے خواہش مند رہ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کر دے، اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوتا ہے۔ اللہ ہدایت نہیں دیتا، تو ہمیں سب سے پہلے ہدایت کی دعا کرنی ہے، اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے۔ سب سے اہم امپورٹنٹ بات کہ ہدایت کی دعا کریں۔ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو جانا کافی نہیں ہے، اس کے بعد بھی ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے۔ دیکھ لیجئے کتنے مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو کے بھی عمل نہیں ہے، تو کیا ہوا پھر فائدہ؟ ہدایت کی ضرورت ہے نا، تو ضرور کریں۔ اب رمضان آ رہا ہے، اپنی ہدایت کی دعائیں کریں، ہر وہ دعائیں مانگ لیں جو ہم مانگنے سے رہ گئے تھے، یا ہمارے دل میں رہ گئی تھی، ہم لاسٹ ایئر نہیں کر سکے، لکھ کے رکھ لیں، ہمیشہ دعائیں لکھ کے رکھیں، کیونکہ پھر شیطان بھلا دیتا ہے، ہمیں یاد نہیں رہتی۔ ایک بک بنائیں دعاؤں کی، اس میں ہر بات لکھ کے رکھیں، اور تہجد میں اور روزے کے ٹائم پہ ہر وقت کرتے رہیں۔ لکھی ہوئی چیز یاد دہانی ہو جاتی ہے آپ کے لیے،
اور پھر اس کو دیکھ کے ہم اپنے لیے اپنی ہدایت کے لیے دعا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور وہ لوگ بڑی سخت سخت قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کرے گا، کیوں نہیں، ضرور زندہ کرے گا، یہ تو اس کا برحق لازمی وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اس لیے بھی کہ یہ لوگ جس چیز میں اختلاف کرتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ صاف بیان کر دے، اور اس لیے بھی کہ خود کافر اپنا جھوٹا ہونا جان لے۔ ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف ہمارا یہ کہہ دینا ہوتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کر لے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ صرف 2 لفظ کہنے ہیں، کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے اور کچھ نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں پہ کہہ دے، جو ہم اچھی دعائیں، نیک دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے ہیں، وہ ساری دعائیں مانگے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے اور کہہ دے کن فیکون، کہ ہو جا، بس ہو جا۔ اور جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا ہے، ہم نے انہیں دنیا میں بہتر سے بہتر ٹھکانہ عطا فرمائیں گے، اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے۔ کاش کہ لوگ اس سے واقف ہوتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حیثیت سے دیتے ہیں نا۔ ہم اگر کسی کو کچھ دیں گے تو ہم اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے، جتنا ہمارے پاس ہے، ہماری جو لمٹس ہے اس سے دیں گے ہم۔ جس کسی کو بھی کچھ تحفہ دیتے ہیں یا کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس میں پوری ساری دنیا کی چیزیں بھی دیکھ کر پھر کوئی کمی نہیں آئے گی۔ وہ تو اپنے لائق دے گا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ اور آپ اس سے پہلے بھی ہم مردوں کو ہی بھیجتے رہے، جن کی جانب وحی اتارا کرتے تھے، پس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو۔ مردوں پر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور آپ سے پہلے بھی ہم مردوں کو ہی بھیجتے رہے ہیں، مرد حضرات ہی آئے ہیں نا ہمیشہ، اعلیٰ بشر، نبی بن کے، پیغمبر بن کے، جن کی جانب وحی اتارا کرتے تھے، پس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو۔ اگر تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے تو کتابیں کھول کے دیکھ لو یا پہلے والوں سے پوچھ لو جس کے اوپر بھی وحی اتری ہے۔ پہلے کے جتنے بھی رسول آئے ہیں، پیغمبر آئے ہیں، سب مرد لوگوں میں سے آئے ہیں۔ دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ یہ ذکر کتاب ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے، آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، شدید کہ وہ غور و فکر کر لیں، شاید کہ وہ غور و فکر کر لیں۔ بدترین داؤ پیچ کرنے والے کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے، یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جہاں کا انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو، یا انہیں چلتے پھرتے پکڑے۔ یہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، بالکل بھی نہیں کر سکتے، یا انہیں ڈرا دھمکا کر پکڑ لے۔ پس یقیناً تمہارا پروردگار اعلیٰ شفقت اور انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے۔ کیا انہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کے سائے دائیں بائیں جھک جھک کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہو رہے ہیں اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں جتنی بھی ساری چیزیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، پہاڑ، جھاڑ، ہر چیز تسبیح کر رہے ہیں، اور جھاڑ ایک اونچائی کو پہنچ کے پھر جھک جاتا ہے، ایک اونچائی کو پہنچ کے ہلکا سا جھک جاتا ہے، وہ سجدہ بسجود ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے۔ جب یہ لوگ پوری تابعداری کر رہے ہیں، یہ لوگ تسبیح کر رہے ہیں، تو پھر ہم کیوں پیچھے رہیں؟ ہماری پیدائش، ہمارا دنیا میں آنا، ہم عابد، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بنایا ہی ہے اس کی عبادت کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اور ہر کام کرتے ہیں ہم، صرف عبادت نہیں کرتے۔ سارا دن کام کر کے تھک جاتے ہیں، نماز کے وقت ہی ہمارے پیروں میں درد ہوتا ہے، ہم نماز پڑھ نہیں سکتے، یا تو تھک جاتے ہیں یا تو نہیں پڑھتے، اگر پڑھے تو بھی ایسی پڑھتے ہیں کہ واللہ عالم، ہم کو خود علم نہیں ہوتا کیا پڑھ رہے ہیں، یا پھر بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، یا پھر جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں۔ 8 گھنٹے کھڑے رہ کے پکائیں گے، 8 گھنٹے 9 گھنٹے نوکری کریں گے، ہر کام کریں گے، لیکن نماز کے وقت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے وقت ہم ایسے نہیں ہوتے جیسے فریش ہونا چاہیے، جیسے جاب پہ جاتے ہوئے فریش ہوتے ہیں، دوسرے کام کرتے ہوئے ہوتے ہیں، دعوتوں میں جاتے ہوئے کتنے فریش ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ ساری چیزوں کو غور کرنا ہے، دیکھنا ہے، اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، یہی تو کرنا ہے، کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ میرے میں یہ خرابی ہے، میں اس کو دور کروں گی، میرے میں یہ خامی ہے، میں اس کو دور کروں گی، میں یہ نہیں کرتی تھی، میں آج سے یہ کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنے آپ سے وعدہ کریں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت بھی مانگیں، پھر ڈٹ جائیں اس کے بعد۔
इंशाअल्लाह ताला। 49, और यकीनन आसमान और जमीन के कुल जानदार और तमाम फरिश्ते अल्लाह ताला के सामने सजदा करते हैं और जरा भी तकब्बुर नहीं करते। कोई नहीं करता तकब्बुर सिवाय इंसान के। और तकब्बुर भी क्यों? हमने क्या बनाया? कुछ नहीं बनाया हमने कुछ नहीं किया, फिर क्यों तकब्बुर? अल्लाह सुब्हाना तआला को बिल्कुल नहीं पसंद है। और अपने रब से जो इनके ऊपर है कपकपाते रहते हैं और जो हुक्म मिल जाए इसकी तामील करते हैं। मुत्तकी लोगों की सिफात बता रहे हैं यहाँ पर, जो अल्लाह सुब्हाना तआला की इबादत करते हैं। कैसे? वो सारा करके भी फिर कपकपाते हैं, वो सारा करके भी ये सोचते हैं कि मुझे और करना चाहिए, मैं कुछ नहीं, मैं हक अदा नहीं कर सकी। हम घर के मामलों में यही करते हैं ना, इतनी घर की सफाई करके भी फिर जब बैठ जाते हैं तो फिर बोलते हैं हाय वो रह गई जगह, हाय वो एक काम रह गया, नहीं करी मैं। लेकिन कभी हमने ऐसा सोचा है कि सारी रात जाके इबादत करके भी फिर हमने सोचा है कि मुझे और थोड़ी सी इबादत कर लेनी चाहिए थी, या एक सिपारा पढ़ के मैंने सोचा है कि थोड़ा सा और पढ़ लेना चाहिए था, या एक रोजा आज रह कि फिर मैंने सोचा है कि नहीं कल एक हिम्मत करके एक और रख लेती हूँ, सुन्नत के मुताबिक मंडे रह जाती हूँ, थर्सडे रह जाती हूँ, सुन्नत के रोजे पूरे करती हूँ, कोशिश करती हूँ हर सुन्नत पे अमल करूँ। क्या हमने कभी ऐसा सोचा है? नहीं। हम तो अपने आप को थका रहे हैं दुनिया में। दुनिया जरूरी है, इसके बगैर हमारी जिंदगी मुश्किल है, हमें सहारों की जरूरत है, दुनिया की जरूरत है, इंसान को इंसान की जरूरत है। लेकिन इतना नहीं मसरूफ हो जाना कि हम अपनी इबादत छोड़ दें। दोनों के इत्तेदाल से। उम्मत वसत है ना हम, तो हर चीज इत्तेदाल से होनी चाहिए। और अल्लाह ताला इरशाद फरमा चुका है कि दो माबूद ना बनाओ, माबूद तो सिर्फ वही अकेला है, बस तुम सब सिर्फ मेरा ही डर खौफ रखो। अब तो खुल्लम खुल्ला बता दे रहे हैं अल्लाह सुब्हाना ताला। 52 आयत नंबर। और आसमानों में और जमीन में जो कुछ है सब इसी का है और इसी की इबादत लाजिम है। क्या फिर तुम इसके सिवा और औरों से डरते हो? फिर अल्लाह सुब्हाना ताला पूछ भी रहे हैं, पहले बता रहे हैं, इत्तला दे रहे हैं, इल्म दे रहे हैं हमें, फिर अब पूछ भी रहे हैं कि मेरे सिवा किसी और से डरते हो? नहीं डरना चाहिए। और तुम्हारे पास जितनी भी नेमतें हैं सब इसी की दी हुई हैं। अब भी जब तुम्हें कोई मुसीबत पेश आ जाए तो इसी की तरफ नाला व फरियाद करते हैं। जब मुसीबत आ जाए तो फौरन अल्लाह की तरफ रागिब हो जाते हैं, अल्लाह की तरफ लौट आते हैं, तौबा करते हैं, इस्तगफार करते हैं, तस्बीहां पढ़ते हैं, वजीफे पढ़ते हैं, वजीफे ढूंढ ढूंढ के, लोगों से पूछ पूछ के, निकाल निकाल के। बेहतरीन वजीफा तो हमारे हाथ में है, किसी से क्या पूछने की जरूरत है? कुरान हमारे हाथ में, कुरान खोलें और बैठ जाएं। अगर कुरान पढ़ने नहीं आ रहा, नहीं समझ आ रहा, कुछ ज्यादा परेशानी है, बाज दफा पढ़ना दिल नहीं चाहता, तो कुछ लगा लें तिलावत। नहीं, अगर वो भी नहीं कर सकते तो सूरह फातिहा तो याद है ना, उसको बार बार पढ़ते जाएं, कलमा पढ़ते जाएं, तस्बीह पढ़ते जाएं, अल्लाह को याद करें, पुकारें अल्लाह को। लेकिन हम क्या करते हैं, फिर जैसे ही हमारी मुराद पूरी हो जाती है फिर हम वापस चले जाते हैं। और जहां इसने वो मुसीबत तुमसे दफा कर दी, तुम में से कुछ लोग अपने रब के साथ शिरक करने लग जाते हैं। पहले तो बेटे की दुआ करते हैं, बेटा हो या बेटी जो भी हो, जब मिल जाती है औलाद तो फिर वही सीधा दरगाह पे जाके धागा बांध देते हैं, मुराद पूरी कर लेते हैं, पका पका के वहां पर खाते हैं, खुद भी खाते हैं, लोगों को भी खिलाते हैं। आयत नंबर 55 कि हमारी दी हुई नेमतों की नाशुक्री करें, अच्छा कुछ फायदा उठा लो, आखिरकार तुम्हें मालूम हो ही जाएगा। और जिसे जानते बुझते भी नहीं हमारी दी हुई रोजी में से इसका हिस्सा मुकर्रर करते हैं। वल्लाह, तुम्हारे इस बहतान का तुमसे जरूर ही सवाल किया जाएगा। और वो अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए लड़कियां मुकर्रर करते हैं और अपने लिए वो जो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हो। और इनमें से जब किसी को लड़की होने की खबर दी जाती है तो इसका चेहरा सियाह हो जाता है और ही दिल में घुटने लगता है। पहली की बात बताई जा रही है जो होती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। जब बेटी होती थी तो बेटी होना उस ज़माने में बहुत मायूब बात थी और बेटी को बहुत बुरा कहा जाता था, जिंदा दफन कर देते थे। आज क्या करते हैं हम? अबॉर्शन कराते हैं। जब जिंदा दफन करते थे आज अबॉर्शन कराते हैं। आज के तरीके, टेक्नोलॉजी बदल गई है तो डिफरेंट हो गए। और फिर अगर नहीं कराया, हो गई बेटी, तो फिर उसको इतना अच्छा नहीं देखते, बेटों को ही ज्यादा अच्छा देखते हैं, बेटों की खातिर तवाज़ु होती है, बेटी पे इतना ध्यान नहीं देते। रिस्क का देने वाला तो अल्लाह सुब्हाना ताला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का मफ़हूम है, बेटी तो ऐसी है जैसे कि प्यार करने वाली, ख्याल करने वाली, कुड़ने वाली, माँ बाप का ख्याल करने वाली।
بیٹی جتنا خیال کرتی ہے نا بیٹے نہیں کرتے، ہاں کرتے ہوں گے لیکن ظاہر تو نہیں ہوتا، لیکن بیٹی کا ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو بیٹی کو بہت پسند کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند فرماتے تھے بیٹیوں کو۔ اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپا چھپا کر پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا اس کی ذلت کے ساتھ لیے ہوئے ہی رہے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں یہ۔ اب جیسے ہی اس کے پاس بیٹی ہو گئی تو وہ پریشان ہے کہ کیا کروں میں اس کا نا، حالانکہ بیوی تو بیٹی ہے نا، اب بیٹیوں کا زندہ درگزر کریں گے تو پھر بیوی کہاں سے آئی؟ بیوی کون ہے؟ ماں کون ہے؟ بہن کون ہے؟ آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کی یہ بری مثال ہے، اور اللہ کے لیے تو بہت ہی بلند صفت ہے، اور وہ بڑا ہی غالب اور با حکمت ہے بے شک۔ اور اگر لوگوں کے گناہ پر اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرتا روئے زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہ رہتا، لیکن وہ تو انہیں ایک وقت مقرر تک ڈھیل دیتا ہے۔ جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک ساتھ نہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، ایک لمحہ ایک گھڑی بھی نہ پیچھے ہوگا نہ آگے ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہیں۔ دنیا میں ہمیں جو یہ ڈھیل مل رہی ہے، ہمیں جو مہلت مل رہی ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر انسان کو، ہر کسی کو اس کے گناہ اور اس کے برے کرتوتوں کی وجہ سے، اس کے شرک کی وجہ سے اگر پکڑے تو پھر کسی کو بھی رزق نہ ملے گا، کوئی بھی باقی نہ رہے گا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سے کر رکھے ہیں کہ کس کا کون سا وقت آنا ہے، کب آئے گا اور کیسا بدلہ لے گا۔ تو یہ ہمارے لیے بہترین ہے، مہلت جو ہے نا ہمارے لیے بہترین ہے یہ، کہ ہم اس میں دعائیں کر لیں اور ہمیں وقت مل گیا ہے کہ کام کر لیں۔ آیا نمبر 62، وہ اپنے لیے جو ناپسند رکھتے ہیں اس کے لیے ثابت کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹی باتیں بیان کرتی ہیں کہ ان کے لیے خوبی ہے، نہیں نہیں، دراصل ان کے لیے آگ ہے، اور یہ دوزخیوں کے پیش رو ہیں۔ واللہ ہم نے تجھ سے پہلی کی امتوں کی طرف بھی اپنے رسول بھیجے، لیکن شیطان نے ان کے اعمال بد ان کی نگاہوں میں آراستہ کر دیے۔ وہ شیطان آج بھی ان کا رفیق بنا ہوا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہم لا تجلنا منہم، شیطان تو یہ کر ہی رہا ہے، ہمیں تو علم ہو گیا ہے۔ اور اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لیے اتارا ہے کہ آپ ان کے لیے ہر اس چیز کو واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ ایمانداروں کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ ہم قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہم حدیث کو نہ دیکھیں۔ قرآن حدیث دونوں ساتھ ساتھ ہیں، قرآن کے ساتھ حدیث کا علم ضروری ہے، اس علم سے پھر ہمارا تزکیہ ہوگا، پھر ہمیں پہچان ہوگی صحیح کی غلط کی، اور ہمیں پتہ چلے گا کہ کس راستے پہ چلنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ تو قرآن اور حدیث دونوں چاہیے، صرف قرآن پڑھنے سے کام نہیں بنے گا۔ اور اللہ آسمان سے پانی برسا کر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سننے۔ جب اوپر آسمان سے بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ زمین کھل اٹھتی ہے نا، پانی جب پڑتا ہے زمین پر تو زمین کھل اٹھتی ہے، پھر اس میں پورے جو بھی جانور ہیں وہ کھل اٹھتے ہیں، پھر انسانوں کے لیے بھی ہو جاتا ہے، انسان بھی کھل اٹھتا ہے، سارے مویشیوں کے لیے بھی ہوتا ہے، سب کے لیے ایک ذریعہ بن جاتا ہے رزق کا۔ اور تمہارے لیے دو چوپائیوں میں بھی بڑی عبرت ہے کہ ہم تمہیں اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس میں سے گوبر اور لہو کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے صحتا پچتا ہے۔ اب اس کی بات ہو رہی ہے جو گائے ہے جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، جس سے ہم دودھ لیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کھول کر بتا رہے ہیں کہ اس کے پاس میں، اس کے پیٹ میں ساری چیزیں ہیں ایک ساتھ، لیکن دودھ کیسے سفید شفاف آتا ہے اس کے پیٹ سے، اور ہم کیسے اس کو استعمال کرتے ہیں، اور ہم کیسے اس کو پیتے ہیں، اور کیسے ہم اس کا مزہ لیتے ہیں۔ ہم ذری دیر کے لیے بھی نہیں سوچتے کہ یہ کہاں سے آیا، کس مشکل سے آیا، کیسے آیا۔ کوئی بھی رزق پھینکنے سے پہلے سوچ لے کہ یہ کہاں سے کیسے آیا، کتنی مشکل سے آیا، کتنی محنت سے کمانے کے بعد آیا، کیسے پہنچا ہمارے تک یہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ احساس دلا رہے ہیں، ہمارے بتا رہے ہیں ہمیں۔ اور کھجور اور انگور کے درختوں کے پھلوں سے تم شراب بنا لیتے ہو، اور عمدہ روزی بھی ہے۔ جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے تو اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کھجور دیے، انگور دیے ہمیں کھانے کے لیے، اپنی صحت بنانے کے لیے، صحت سے رہنے کے لیے، اور پھر عبادت کرنے کے لیے، لیکن پھر انگور کا ہم غلط استعمال کر کے کیا کرتے ہیں؟ اس کی شراب بنا لیتے ہیں۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا غلط استعمال بھی کر لیتے ہیں، پھر ہم بھی غلط روی پر بھی چل جاتے ہیں۔ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں درختوں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی ٹیٹوں میں اپنے گھر چھتے بنا، اور ہر طرح کے میوے کھا اور اپنے رب کی آسان راہوں میں چلتی پھرتی رہے۔ ان کے پیٹ سے رنگ برنگ کا مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں اور جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بھی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ تو شہد میں شفا ہے۔ حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ 3 چیزوں میں شفا ہے۔ شہد میں ہے، حجامہ لگانے میں ہے، وہ پہلے وہ بھی لگاتے تھے داغ نا، لیکن اس سے منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا داغ لگانے سے۔ لیکن شہد میں شفا ہے اور حجامہ کرانے میں شفا ہے۔ اور شہد کیسا نکل کے آتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثال بھی دی ہے مومن کو شہد کی مکھی سے، کہ مومن بھی طیب حلال کھاتا ہے اور کام بھی نیک کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے۔ شہد کی مکھی بھی بہترین رسوں سے، پھولوں سے رس لیتی ہے اور نکالتی بھی بہترین ہے شہد۔ تو بہت بہترین مثال دی گئی ہے۔ پہلے اس سے پہلے دی تھی کھجور سے، کھجور کے درخت سے دی تھی مثال، پھر اب اللہ سبحانہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں شہد کی مکھی سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہی تم سب کو پیدا کیا ہے، وہی پھر تمہیں فوت کرے گا۔ تم میں سے ایسے بھی ہیں جو بدترین عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ بہت کم، بہت کچھ جانے بوجھنے کے بعد بھی نہ جانے، بے شک اللہ دانا اور توانا ہے۔ اب اس میں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، ہم جان کے بھی انجانے بن جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے حکم ہیں جس پر ہمارے لیے عمل کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ پھر یہاں پر یہ بھی بات بتائی گئی ہے کہ اپنے عرض العمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یا اللہ میری عرض العمر میں میرا رزق آسان کرنا، کیونکہ اس عمر میں رزق کمانا مشکل ہو جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسان کرے۔ ایک بھی دعا ہے، پھر وہ بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ نعمتوں کے زوال کے لیے بھی دعا تھی نا، تو چلو پڑھ دیتی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت پڑھا کرتے تھے کہ یہ ہمارے پاس نعمتیں ہیں نا، یہ باقی رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نعمتوں کو باقی رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاء نقمتک وجمیع سخطک۔ بہت پیاری دعا ہے، تو یہ دعا بھی ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ 71، اور اللہ تعالیٰ ہی نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر روزی میں زیادتی دے رکھی ہے، پس جنہیں زیادتی دی گئی ہے وہ اپنی روزی اپنے ماتحت غلاموں کو نہیں دیتے کہ وہ نہیں دیتے وہ اور یہ اس میں برابر ہو جائیں، تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کے منکر ہو رہے ہیں؟ اب یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کسی کی آزمائش ہے، یہ تو یاد رکھیں۔ جو دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ہے، اور جتنے دن دنیا میں ٹھہرے گا اس کی آزمائش ضرور ہوگی۔ جب وہ کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر اس کو پورا اترنا ہوگا امتحان میں، کامیابی حاصل کرنی ہوگی تو پھر جنت میں داخلہ ہوگا۔ تو جس کے ماتحت جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اس میں یہ بھی بات آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزما رہے ہیں اور کسی کے پاس سے لے کر آزما رہے ہیں، کسی کو نہیں دے کے آزما رہے ہیں۔ اب جو غریب ہے اس کے لیے بھی آزمائش ہے، اور جو امیر ہے جس کے پاس میں بہت ریل پیل ہے اس کی بھی آزمائش ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے، کوئی محتاج ہے، کسی کو لینا دینا ہے تو وہ کتنا مدد کرے۔ پھر اس کے پاس کام کرنے والے ہیں تو وہ کام کرنے والوں کو کیسا دیکھے، کیسا سلوک کرے، اور جس کے پاس نہیں ہے تو اللہ سبحانہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنا صبر کرے، اللہ کے آگے کتنا جھکے، کتنا گڑ گڑائے، دونوں باتیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کی، اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے، اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دی۔ کیا پھر بھی لوگ باطل پر ایمان لائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے؟ اللہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین سے انہیں کچھ بھی روزی نہیں دے سکتے اور نہ کچھ قدرت رکھتے ہیں۔ آستانوں پر جا کر کرتے ہیں، دوسرے لوگوں سے پوچھتے ہیں، دوسرے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اللہ سے مانگے، توکل اللہ دے گا، ضرور دے گا۔ ہر پریشانی کی بات اللہ سے شیئر کریں، ہر بات اللہ کو بتائیں، ہر غم اللہ کو بتائیں۔ دوسروں کو بتاتے ہیں، دوست جا کے آگے بھی بتا دیتے ہیں، اللہ تو کسی کو نہیں بتائے گا نا۔ الٹا آپ کو دے گا، آپ کی پریشانی دور کرے گا، آپ کو اطمینان ہوگا، تسلی ہوگی کہ چلو میں نے ساری باتیں اللہ کو بتا دی ہیں۔
اللہ سے دوستی کر لیں، اللہ سے پیار کر لیں، پھر ہر بات اللہ کو ہی بتائیں، پھر دیکھیں کیسے مزہ آتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین سے انہیں کچھ نہیں دیتے، ان کے آگے ہم ہاتھ پھیلا کر بھی کچھ نہیں ملتا، ان کے آگے ہاتھ پھیلا کر بھی ہم رسوا ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہی قدرت رکھنے والا ہے، اللہ ہی سننے والا ہے، اللہ ہی دینے والا ہے، وہی دے گا ہم کو۔ ہاں، اسباب ضرور استعمال کریں، اسباب ضرور، سب سے پہلے اللہ کے آگے روئیں، اللہ کے آگے حاجت بتائیں، پھر اسباب استعمال کریں۔ بس اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بناؤ، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، بے شک ہم نہیں جانتے، غیب کا علم اللہ ہی جانتا ہے، ہمارے لیے کیا صحیح ہے، ہمارے لیے کیا غلط ہے، وہی خوب جانتا ہے، اور وہ اسی کے حساب سے ہمیں دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے دوسرے کی ملکیت کا، جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا، اور ایک اور شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے معقول روزی دے رکھی ہے، جس میں سے وہ چھپے کھلے خرچ کرتا ہے، کیا یہ سب برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ سب تعریف ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریف ہے، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے دو شخصوں کی، جن میں سے ایک تو گونگا ہے اور کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، کہیں بھی اسے بھیجے وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا، کیا وہ اور جو عدل کا حکم دیتا ہے اور ہے بھی سیدھی راہ پر برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ ایک کمزور ہے اور ایک طاقتور ہے، ایک عادل ہے اور ایک لاچار ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کا غیب صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اور قیامت کا امر تو ایسا ہی ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اسی نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے کہ تم شکر گزاری کرو۔ 79، کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو تابع فرمان ہو کر فضا میں ہیں، جنہیں بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی اور تھامے ہوئے نہیں؟ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ پرندے کو بھی دیکھ سکتے ہیں ہم، جانوروں کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو ہوا میں اڑ رہے ہیں، کیسے اڑتے ہیں، یہ کیسے جاتے ہیں؟ کبھی غور کیا یہ کیسے اتنی اونچی اڑان آسمان تک چلے جاتے ہیں؟ پھر کبھی غور کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور ایک مثال دی کہ کیسے ہم ماں کی پیٹ سے نکلے تھے اور اب بڑے ہو گئے، 6 فٹ کے ہو گئے، تو کیسے تکبر آ گیا۔ یہ ساری چیزوں کو اگر یاد کرتے جائیں، ان ساری چیزوں کو دہراتے جائیں، تو پھر ہمارا تزکیہ ہو سکتا ہے، پھر ہمارا تقویٰ بڑھے گا، ہمارا ایمان بڑھے گا، پھر جب ہمیں احساس ہوگا واقعی میں تو بے بس ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے میں بے بس ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتی، یہ کیسا تکبر ہے میرا، یہ کیسا غرور ہے میرا۔ آیت نمبر 80، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکونت کی جگہ بنا دی ہے، اور اسی نے تمہارے لیے چوپائیوں کی کھالوں کے گھر بنا دیے ہیں، جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو اپنے کچھ کے دن اور اپنے ٹہلنے کے دن بھی، اور ان کی اون اور روؤں اور بالوں سے بھی اس نے بہت سے سامان اور ایک وقت مقررہ تک کے لیے فائدے کی چیزیں بنائی ہیں۔ ہر چیز، ہر نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ گناتے جا رہے ہیں۔ اور اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے کرتے بنائے ہیں جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے کرتے بھی جو تمہیں لڑائی کے وقت کام آئیں گے، اور وہ اسی طرح اپنی پوری پوری نعمتیں دے رہا ہے کہ تم فرما بردار بن جاؤ، مسلمین بن جاؤ، فرما بردار بن جاؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس پہننے کو کچھ نہیں ہے تو کیا کرو گے سردی میں، بارش میں؟ اب دوسرے لوگ دوسرے جگہوں پہ ذرا نظر اٹھا کے دیکھیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے، کتنے لوگ ہیں جس کے پاس پہننے کو نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں جس کے پاس پینے کو پانی نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں جس کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، پھر کیا ہم شکر گزار نہیں ہوں گے؟ کہاں ہے شاکرین؟ ایک بک بھی ہے، کہاں ہے شاکرین؟ ڈھونڈنا پڑتا ہے شاکرین کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تم کو پہننے کے لیے کرتے دیے ہیں، کیسے کیسے کپڑے ہیں، کیسی کیسی نعمتیں ہیں اللہ کی، پھر بھی اگر یہ منہ موڑ رہے ہیں تو یہ تو آپ پر صرف کھول کر تبلیغ کر دینا ہی ہے۔ ہمارا کام ہے کہ پہنچا دینا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بھی یہی تھا، پہنچا دینا ہے۔ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول پیغمبر آئے سب کا یہی کام تھا کہ خوشخبری دیں اور ڈرائیں اور سارے باتیں بتائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے۔ پھر آگے
بندے کی مرضی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اتنا حق دیا ہے، صحیح اور غلط کی پہچان دی ہے، اسی لیے تو افضل بنایا ہے نا، فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے۔ یہ ہماری عقل ہی تو ہے، یہ ہمارا برین تو ہے جو ہم ساری دنیا کائنات بنا رہے ہیں، ساری اتنی ٹیکنالوجی چل رہی ہے، پھر اسی سے ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے لیے برائی بھی خرید لیتے ہیں، پسند کر لیتے ہیں، غلط چیزوں پر عمل کرنے لگتے ہیں۔ تو ہمارے کو چوائس دے دی نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ 83، یہ اللہ کی نعمتیں جانتے پہچانتے ہوئے بھی ان کے منکر ہو رہے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا، اس دن تو توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور جب یہ ظالم عذاب دیکھ لیں گے، پھر نہ تو ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے۔ اور جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے اے ہمارے پروردگار، یہی ہمارے وہ شریک ہیں جنہیں ہم تجھ پر چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ پس وہ انہیں جواب دیں گے کہ تم بالکل ہی جھوٹے ہو، اور اس دن وہ سب عاجز ہو کر اللہ کے سامنے اطاعت کا اقرار پیش کریں گے، اور جو بہتان بازی کیا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائیں گے۔ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ میں روکا، ہم انہیں عذاب پر عذاب بڑھاتے جائیں گے۔ یہ بدلہ ہوگا ان کی فتنہ پر درازیوں کا، یہ جو فتنہ کرتے تھے اس کا بدلہ ہوگا ان کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی غلط کام میں ہمیں ملوث نہ کرے، کوئی غلط کام میں ہمارا حصہ نہ پڑے، کوئی غلط کام میں ہماری حامی نہ بھرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر اور آسانی کے فیصلے کرے۔ اور جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ان کے مقابلے پر گواہ کھڑا کریں گے اور تجھے ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے، آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے، جس میں ہر چیز کا شافی بیان ہے اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں شفا بھی رکھی ہے، ہمیں وہ بھی بتایا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے احکام بھی بتائے ہیں، صحیح غلط، جنت جہنم، ساری چیزیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحتیں کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، جبکہ تم آپس میں قول و قرار کرو اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد مت توڑو، حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو بخوبی جان رہا ہے۔ اور اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا، کہ تم اپنی قسموں کو آپس کے مکر کا باعث ٹھہراؤ، اس لیے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھا چڑھا ہو جائے۔ بات صرف یہی ہے کہ اس عہد سے اللہ تمہیں آزما رہا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے لیے قیامت کے دن ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرے گا جس میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر مثال دے کے بھی بتا رہے ہیں ہمیں کہ اب سارا دن کام کر کے ہم کچھ بنائیں اور پھر اس کو بعد میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ تو ایسے ہی ہو جاتا ہے نا، ہماری نیکیاں ہم کرتے ہیں، بڑی محنت سے جمع کرتے ہیں اپنی نیکیاں، نیکی کا کام کرنا مشکل بھی ہے، پھر کرتے ہیں لیکن پھر کوئی کام ایسا، کوئی لفظ یا کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ پھر سارا ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ یقیناً تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے بارے میں باز پرس کی جانے والی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بات کی تہ تک پہنچے گا اور ہر بات پوچھے گا، ہر بات کی پوچھ ہوگی، سوال ہوگا۔ اور تم اپنی قسموں کو آپس کی دغا بازی کا بہانہ نہ بناؤ، پھر تو تمہارے قدم اپنی مضبوطی کے بعد ڈگمگا جائیں گے اور تمہیں سخت سزا برداشت کرنا پڑے گی، کیونکہ تم نے اللہ کی راہ سے روک دیا اور تمہیں بڑا سخت عذاب ہوگا۔ اور تم اللہ کے عہد کو تھوڑے مول کے بدلے نہ بیچ دیا کرو۔ یاد رکھو اللہ کے پاس کی چیز ہی تمہارے لیے بہتر ہے، بشرط یہ کہ تمہیں علم ہو۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ باقی ہے وہ صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں جو کچھ ہے یہ تو ختم ہو جانے والا ہے، فانی ہے۔ آخرت کا جو باقی رہنے والا ہے ہمارے وہ نیک اعمال ہے اور جنت ہے۔ تو اسی لیے اگر دنیا میں جو بھی تکلیف آئی نا، وہ تھوڑے سے وقفے کے لیے، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں نا وہ بالکل تھوڑے سے وقفے کے لیے ہے۔
تو اسی لیے غلط کام، اس کا مزہ چکیں گے یا گناہ کریں گے، بالکل وقتیہ طور پہ تھوڑی دیر کے بعد وہ لذت ختم ہو جائے گی، پھر گناہ شروع ہو جائے گا۔ اور اگر دنیا میں جو تکلیف ہوتی ہے نا تو ہم دوا کھا لیتے ہیں، ہم کچھ دوسرے اسباب استعمال کر لیتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں، اچھی غذا لے لیتے ہیں، ڈاکٹر کو دکھا لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، لیکن آخرت میں کچھ نہیں کر سکیں گے نا، نہ کہیں جا سکیں گے، نہ کسی سے بیان کر سکیں گے، نہ کوئی دوا لے سکیں گے، اور نہ کوئی کمی ہوگی۔ اللہم لا تجلنا منہم، آیت نمبر 96۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ باقی ہے، اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کر دے۔ جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے، اور ان کے نیک عمل کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور بضرور دیں گے۔ قرآن پڑھنے کے وقت راندے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اب یہاں پر کیا ہے، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جب بھی آپ قرآن شروع کرو، اعوذ باللہ پڑھ کے اور بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو، کیونکہ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اور اللہ کی پناہ طلب کرنے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے۔ جب بھی تم قرآن شروع کرو، پڑھنے لگو یا پڑھنے کا ارادہ کرو اور بیٹھو، لے لو قرآن، تو پھر کیا کرو، پہلے اعوذ پڑھو، پھر بسم اللہ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھنا چاہیے اگر قرآن شروع کر رہے ہیں۔ ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا زور مطلقاً نہیں چلتا۔ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں گے، شیطان مردود سے پناہ مانگ لیں گے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ ہاں، اس کا غلبہ ان پر تو یقیناً ہے جو اسی سے رفاقت کریں اور اسے اللہ کا شریک ٹھہرائیں۔ اس میں صبح شام کی بھی دعائیں آ جاتی ہیں، صبح شام کی بھی دعائیں پڑھنی چاہیے۔ اور جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے اسے وہ خوب جانتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ تو بہتان باز ہے۔ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں۔ کہہ دیجئے کہ اسے آپ کے رب کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں تاکہ ایمان والوں کو اور اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور مسلمانوں کی رہنمائی اور بشارت ہو جائے۔ آمین۔ اور ہمیں بخوبی علم ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے، اس کی زبان جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں عجمی ہے، اور یہ قرآن تو صاف عربی زبان میں ہے۔ اب اس پہ بھی اعتراض تھا ان کو کہ کوئی آدمی کوئی آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا کے جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عجمی ہیں، آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، تو جبرائیل علیہ السلام آ کے سکھا کے جاتے تھے۔ ہر بات پہ اعتراض تھا ان کو، نہ ماننے کے بہانے، نہ ماننے کے 100 بہانے، ہر بات پہ اعتراض، ہر بات پہ اعتراض۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اتنے اعتراضات کرنے کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اتنے حکم آنے کے، اتنے ساری چیزیں دکھانے کے باوجود بھی پھر نہیں مانے، یہ اتنے دیکھ لیے انہوں نے اپنے آنکھوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے معجزے پوچھے، ساری چیزیں، ہر بات کا سوال کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سوال کا جواب دیا، سارے واقعات سنائے، ساری سٹوریاں سنائے، پھر بھی مان کے نہیں دیے یہ۔ ہم میں کہیں ایسی کوئی بات تو نہیں ہے، کہیں نہ کہیں ہم اس پہ تو نہیں عمل کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں یہ بات ہمارے اندر چھپی ہوئی ہے۔ اتنی دلیلیں آ جانے کے بعد، کھلا قرآن آ جانے کے بعد، اتنی حدیثیں آ جانے کے بعد، ہر جگہ اتنی علم کی کلاسز ہو رہی ہیں، ہر جگہ پہ اتنے علماء، اتنے بڑے لوگ، اتنے ہمارے ٹیچرز کوششیں کر رہے ہیں بتانے کے لیے، لیکن ہم نہیں جاتے، ہم نہیں سیکھتے، پھر ہم کیا کر رہے؟ ہم مان کے ہی نہیں دیتے۔ قرآن آ گیا ہمارے پاس، سنتیں آ گئی ہمارے پاس، حدیثیں آ گئی ہمارے پاس، تو ہمارا رویہ کیسا ہے؟ ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ 104، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان رکھتے انہیں اللہ کی طرف سے بھی رہنمائی نہیں ہوتی اور ان کے لیے المناک عذاب ہے۔ اللہم لا تجلنا منہم۔ جھوٹ افطرا تو وہی باندھتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں، یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جو شخص ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے بجز اس کے جس پر جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر بے قرار ہو، مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب اس میں دیکھیے بات یہ ہے کہ جس کے اوپر جبر کیا جائے، جیسا کہ ایک غلام ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن اس کا مالک اس پہ جبر کر رہا ہے، ہاں،
تو کیا کرے وہ، اس پہ جبر ہو رہا ہے، وہ اس کو زبردستی کر رہے ہیں کفر پر واپس لانے کے لیے، تو اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ الحمدللہ رب العالمین، ہمارے ساتھ تو ایسی کوئی بات نہیں، ہم تو اے سی میں بیٹھے ہیں، گرمی ہو رہی ہے اے سی کھول لیا، سردی ہو رہی ہے ہیٹر کھول لیا، پھر بھی ہم کلمہ نہیں پڑھتے، پھر بھی ہم ایمان نہیں لاتے، پھر بھی ہم ان باتوں کو نہیں مانتے۔ یہ لوگ تو اتنی مشکلیں، اتنی مصیبتیں، اتنے مشکل دنوں کے باوجود بھی دن میں ایمان چھپا کر رکھے تھے، ایمان تھا ان لوگوں کے دن میں، دلوں میں، اتنے غضب ہونے کے بعد بھی۔ انہی کو سوچ لیں آپ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کتنا ستایا انہوں نے، اور دوسرے لوگوں کو بھی بہت ستایا، بہت ستائے گئے، کفار نے بہت ستایا مکہ میں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا، جو کافر ہیں ان کو تو نہیں دکھاتا، لیکن جس کے دل میں رائے برابر، ذرہ برابر بھی ایمان ہے، تو پھر وہ تو فلاح پا لے گا، وہ تو نکل پڑے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور جن کے کانوں پر اور جن کی آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر تذکرہ کر رہے ہیں ان نعمتوں کا جو بہترین نعمتیں ہیں، جس سے ہمارے دل میں ایمان پہنچے گا، جس سے ہمارے دل میں قرآن پہنچے گی، جس سے ہمارے دل میں ایمان جاگے گا اور تقویٰ بڑھے گا۔ تو سب سے پہلا کیا ہے؟ ہمارے کان، پھر ہماری آنکھ۔ جب یہ دونوں کان سے سنیں گے اور آنکھوں سے دیکھیں گے تو پھر دل گواہی دے گا۔ پھر جب کہیں گے ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب ہم کلمہ پڑھیں گے، تو یہ دونوں جو نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، اگر اس کا ہم صحیح استعمال نہیں کر رہے تو پھر ہم کیا دیں گے جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قیامت والے دن؟ کچھ شک نہیں کہ یہ لوگ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے، نقصان اٹھانے والوں میں سے، ہمیں ان میں سے کرے جو فلاح پانے والے ہیں، ہم ان میں سے ہو جائیں جو آپ کے چنندہ بندے ہیں، بہترین عابدین بن جائیں ہم۔ جن لوگوں نے فتنوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کا ثبوت دیا، بے شک تیرا پروردگار ان باتوں کے بعد انہیں بخشنے والا اور مہربانیاں کرنے والا، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی کرنے والا ہے۔ جس دن ہر شخص اپنی ذات کے لیے لڑتا جھگڑتا آئے گا، اور ہر شخص اسی کے لیے کیے ہوئے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور لوگوں پر مطلقاً ظلم نہ کیا جائے گا۔ اسی لیے تو فیصلے کا دن ہے نا۔ اب اگر دنیا میں جو کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں تو تھوڑی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کبھی غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں، یا پھر کچھ لوگ غلط فیصلے ہی کرتے ہیں، ظالم لوگ، لیکن اس دن تو کچھ نہیں ہوگا ایسا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دن مقرر کیا ہے فیصلے کا دن، اور اس دن فیصلہ کرنے والا اللہ ہوگا، اللہ فیصلہ کرے گا ہر کسی کا، اور مطلقاً ظلم نہ ہوگا اس دن، کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ آیت نمبر 112۔ اور اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان فرماتے ہیں جو پورے امن و اطمینان سے تھی، اس کی روزی اس کے پاس با فراغت ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا، جو بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا۔ جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا، بولتے نا۔ اور ان کے پاس انہی میں سے رسول پہنچا، پھر بھی انہوں نے اسے جھٹلایا، پس انہیں عذاب نے آ دبوچا، اور وہ تھے ہی ظالم۔ جو کچھ حلال اور پاکیزہ روزی اللہ نے انہیں دے رکھی ہے، اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو، اور اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو عبادت بھی اسی کی کرو، شکر بھی اسی کا لے کر آؤ، اور طیب کھاؤ اور حلال کھاؤ اور اچھی چیزیں کھاؤ۔ ایک ہی جگہ پہ سارا نچوڑ بتا دیا، ہماری زندگی کا سارا نچوڑ آ گیا اس میں، کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، ناشکری نہ کرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، کھاتے جاؤ، شکر ادا کرتے جاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پاکیزہ کیوں کہا، طیب کیوں کہا؟ کیونکہ ہماری صحت اچھی رہنے کے لیے۔ جب ہم صحت مند رہیں گے تو بہترین عبادت کریں گے، اس لیے بار بار اس کا ذکر آتا ہے کہ طیب چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، تاکہ ہماری صحت اچھی رہے۔ تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا جائے حرام ہے۔ پھر اگر کوئی شخص بے بس کر دیا جائے، نہ وہ خواہش مند ہو اور نہ حد سے گزرنے والا، تو یقیناً اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تب اس میں ایک ہمارے لیے تخفیف کی گئی ہے کہ اللہ نہ کرے اگر کسی پہ ایسا وقت آ جائے، وہ بھوک سے مر رہا ہے، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، کچھ کھانے کو پینے کو نہیں ملا، تو پھر وہ اگر حرام بھی کھا لے، 1-2 لقمے لے لے، بالکل تھوڑا سا کھائے، ایسا نہیں کہ پیٹ بھر کے سیر ہو کے کھائے، اتنا کھائے کہ اس کی جان بچ جائے، 2-3 لقمے لے لے، اور خواہش مندی سے نہ لے، کراہت سے کھائے، تو اس کی اجازت ہے یہ۔
आयत नंबर 116, और किसी चीज को अपनी जबान से झूठ मूठ ना कह दिया करो कि ये हलाल है और ये हराम है, कि अल्लाह पर झूठ बहतान बांध लो। समझ लो कि अल्लाह ताला पर बहतान बाजी करने वाले कामयाबी से महरूम ही रहते हैं। इन्हें बहुत मामूली फायदा मिलता है और इनके लिए ही दर्दनाक अजाब है। और यहूदियों पर जो कुछ हमने हराम किया था इसे हम पहले ही इसे आपको सुना चुके हैं। हमने इन पर जुल्म नहीं किया, बल्कि वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते रहे। जो कोई जहालत से बुरे अमल कर ले, फिर तौबा कर ले और इस्लाह भी कर ले, तो फिर आपका रब बिलाशुबा बड़ी बख्शिश करने वाला और निहायत और मेहरबानी करने वाला। बेशक अल्लाह बस लौट आओ, पलट तो आओ, एक कदम चल के तो देखो अल्लाह की सुबहाना की तरफ। वो 10 कदम चल के हमारा हाथ थाम लेगा, हमें माफ कर देगा, हमें दरगुजर कर देगा हमसे, हमारी कोताहियों को दूर कर देगा। बेशक इब्राहिम अलैहिस्सलाम पेशवा और अल्लाह ताला के फर्माबरदार और एक तरफा मुखलिस थे और मुशरिकों में से ना थे। बेशक आप मुशरिकों में से ना थे। अल्लाह ताला की नेमतों के शुक्रगुजार थे। अल्लाह ने इन्हें अपना बरगजीदा कर लिया था और इन्हें राह रास्त सुझा दी थी, और हमने इसे दुनिया में भी बेहतरी दी थी, और बेशक वह आखिरत में भी नेकोकारों में से है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुनिया में भी और आखिरत में सालेहीन में से, नेकोकारों में से। फिर हमने आपकी जानिब वही की भेजी कि आप मिल्लत इब्राहिम हनीफ की पैरवी करें, जो मुशरिकों में से ना थे। हफ्ते के दिन इनकी अजमत तो सिर्फ इन लोगों के लिए जिम्मे ही जरूरी की गई थी जिन्होंने इसमें इख्तिलाफ किया था। बात यह है कि आपका परवरदिगार खुद इन्हीं में से इनके इख्तिलाफ का फैसला क़यामत के दिन करेगा। अपने रब की राह की तरफ लोगों को हिकमत और बेहतरीन नसीहत के साथ बुलाइए और इनसे बेहतरीन तरीके से गुफ्तगू कीजिए। यकीनन आपका रब अपनी राह से बहकने वालों को भी बखूबी जानता है, और वो राह याफ्ता लोगों से भी पूरा वाकिफ है। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना ताला बता रहे हैं कि हम कैसे दीन की तरफ बुलाएं लोगों को। हमें एक हिदायत दी जा रही है, हमें एक सबक दिया जा रहा है कि मोहब्बत से बुलाएं, प्यार से बुलाएं, अदब से बुलाएं अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ। गुस्से से, तलवार से, लड़े झगड़े से तो नहीं आएगा ना कोई, प्यार से मोहब्बत से आएगा। हदीस का मफहूम भी है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया कि अगर आप थोड़े भी जरा से भी बदजबान होते तो कोई आपके पास ना फटकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न सुलूक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लोगों पर शफकत करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को जो समझाते थे, जो उनके साथ रवैया रखते थे, वो बेहतरीन बेहतरीन आला रवैया था जिसकी कुरान भी गवाही देता है। तो हम उसमें से कुछ हिस्सा तो हम अपना सकते हैं, उन जैसा तो नहीं, लेकिन उन जैसा कोशिश तो कर सकते हैं कि जब भी लोगों को बुलाएं अपने रब की तरफ, अपने रब की राह की तरफ, इस किताब की तरफ, इस हदीसों की तरफ, तो प्यार से बुलाएं उन लोगों को। आयत नंबर 126, और अगर बदला लो भी तो बिल्कुल इतना ही जितना सदमा तुम्हें पहुंचाया गया हो, और अगर सबर कर लो तो बेशक साबिरों के लिए यही बेहतर है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इजाजत दी है बदला लेने की, लेकिन फिर भी ये फरमाया है कि अगर माफ कर दो तो ज्यादा बेहतर है। तो इसमें भी हमें चॉइस दे दी गई है कि अगर हमारे साथ में कोई ऐसा वक्त आए कि हमें फैसला करना है कि आप बदला ले सकते हैं और अगर माफ कर सकते हैं, तो फिर माफी को चूज करना चाहिए। अगर बदला लेना चाह रहे हैं तो उसकी भी इजाजत है, लेकिन माफ कर देना अल्लाह सुब्हाना ताला को ज्यादा पसंद है, दरगुजर कर देना, माफ कर देना। और आप सब्र करें, बगैर तौफीक इलाही के आप सब्र कर ही नहीं सकते, और इनके हाल पर रंजीदा ना हो, और जो मकर वो फरेब ये करते रहते हैं इनसे तंग दिल ना हो। यकीन मानो कि अल्लाह ताला हर परहेजगारों और नेककारों के साथ है। अल्लाह सुब्हाना ताला बता भी दिए हैं यहाँ पर कि किसके साथ अल्लाह की शिफात है, किसके साथ अल्लाह सुब्हाना ताला रहेंगे और किसके साथ अल्लाह सुब्हाना ताला का साथ है। हमारे साथ हो जाए अल्लाह सुब्हाना ताला का साथ, तक़वे के साथ, मोहसिनों के साथ, इस बेहतरीन किताब के साथ, इन बेहतरीन अखलाक के साथ अल्लाह सुब्हाना ताला हमारा साथ दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हाना ताला के इज़्ज़न से, अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमत से हमारा 14वां सिपारा मुकम्मल हुआ। हमारी ये आयत वो भी मुकम्मल हो गई, सूरत भी, और सिपारा भी मुकम्मल हो गया। थोड़ी सी बातें मैं लिख के रखी थी कि हमारे अमल के लिए और हमारे तज़किये के लिए। तो जिसमें क्या है, अब जो ये हम पढ़े हैं ना सारी चीजें, तो सबसे पहले ये 2 आयत में, 3 आयत में जो गुजरा था, तो उसमें यही था कि 9 हमारी हसरतें होंगी। फिर अल्लाह सुब्हाना ताला की कितनी नेमतें हैं,
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہونا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ساری نعمتیں بتا بتا کے فرما رہے ہیں کہ شکر کہاں ہیں شاکرین، کہاں ہیں شکر گزار. پھر انسان کی تخلیق کے بارے میں بتایا گیا کہ مٹی کی مختلف حالتوں کے اعتبار سے پہلے کیسی مٹی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں احساس دلا رہے ہیں کہ کیسے نطفے سے پیدا کیا انسان کو، پھر کیسے تکبر کرتا ہے یہ انسان. تو مٹی کے وہ بھی بتائے گئے ہیں نا مرحلے، کہ پہلے تراب تھی، پھر بھیگی ہوئی مٹی تھی، پھر تین، پھر بدبودار. اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بنائے، اور پھر بتا رہے ہیں بھی، ہم احساس بھی دلا رہے ہیں کہ کیسی گوندی ہوئی سڑی ہوئی بدبودار مٹی سے تمہیں پیدا کیا ہے. پھر اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ روح پھونکی ہے. پھر اس کے بعد میں جہنم کے دروازوں کا آیا 7 دروازے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ وہ دروازوں کو ہمیں دیکھنا، اس طرف نہ جائیں ہم، یا اللہ ہمارے اوپر رحم فرما دے. وہ جہنم کے 7 دروازے، تو کیسے لوگ داخل ہوں گے ان 7 دروازوں سے؟ مخصوص قسم کے لوگ داخل ہوں گے، مشرکین، دہریے اور زانی، سود کھانے والے، چور، ڈاکو، یہ سارے. پھر کیسے وہ طبق ہیں، طبق کے بعد طبق، طبق کے بعد طبق نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. پھر اس کے بعد میں جو امتوں پہ عذاب آیا، ان کے اوپر 3 عذاب آئے. ایک عذاب تو یہ آیا کہ اٹھا کے جبرائیل علیہ السلام نے ان کو پورا ہوندا کر دیا. پھر کنکریوں سے بھی عبرتناک عذاب آئے ان کا اوپر. پھر یہ جو ایکا والے تھے قوم شعیب، ان کا زمانہ تھا حضرت لوط علیہ السلام کے بعد آیا تھا ان کا زمانہ، جو علاقے حجاز اور شام کے درمیان میں ہے، اور قوم لوط کی بستیوں کے قریبی تھا یہ، جسے مدین بھی کہا جاتا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یا پوتے کا نام تھا. اسی کے نام سے اس بستی کا نام پڑا تھا. اور پھر ان میں کیا خرابی آ گئی تھی؟ ناپ تول کی. آج ہم میں بھی آ گئی ہے یہ خرابی، ناپ تول کی خرابی. پھر کیسے عذاب آیا ان کے اوپر؟ چنگاڑ نے آدب ہو جائیں. کیسا عذاب آیا؟ آج ہمارے اوپر عذاب نہیں آتا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ آپ نے دعا کی اپنی امت کے لیے کہ ایک ساتھ عذاب نہیں آئے گا. جگہ جگہوں پہ آتے رہتی ہیں مصیبتیں، پریشانیاں، ہر جگہ لوگ پریشان ہیں، امت مسلمہ بہت پریشان ہے ہر جگہ پہ، لیکن ایک ساتھ عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا کی تھی. پھر اس میں یہ بھی آیا تھا سورہ فاتحہ کے بارے میں، کہ سورہ فاتحہ 7 مثانی، حدیث میں بھی اس کی بات آتی ہے، حدیث نے بھی اس کی تائید کی ہے، اور قرآن میں بھی لکھی گئی ہے یہ 7 مثانی سورت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ 7 مثانی قرآن عظیم ہے جو مجھے دی گئی ہے، اس سے اپنے لیے شفا حاصل کرو اور اسے پڑھو. یہ بہت عظیم سورت ہے، اور اسے ہم سارا دن پڑھتے رہتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. بہت عظیم ہے، اس کو ذکر بھی کہا گیا ہے. پھر لوط علیہ السلام کی بیوی کے اوپر جو عذاب آیا تھا، تو وہ ذرا سن کے ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ ان کی فیملی کو بچا لیں گے، لیکن ان کی بیوی پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئی. کیونکہ لوط علیہ السلام کی بیوی وہ اسی قوم میں سے تھے، تو ان کو کیا ہے، تھوڑا سا ایک سافٹ کارنر تھا اپنی قوم سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آیا تھا کہ پیچھے پلٹ کے نہ دیکھو، لیکن انہوں نے پلٹ کے دیکھ لیا، تھوڑا سا پلٹ کے دیکھ لیا پیچھے، کہ ایک لگاؤ ہونے کی وجہ سے کہ ہم لوگ تو نکل گئے ہیں اور اب میری قوم پہ کیا ہو رہا ہے. تو ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے کہ جس غلط بات سے، جس گناہ سے ہم نے ہجرت کر لی، پھر اس کو پلٹ کے نہ دیکھیں، یا جو کام ہم نے چھوڑ دیا ہے، جو جگہ ہم نے چھوڑ دی ہے، بس چھوڑ دیا، توکل اللہ، پھر پلٹ کر نہ دیکھیں اس کی طرف، بالکل چھوڑ دیں، بالکل چھوڑ دیں، پلٹ کر نہ دیکھیں. پھر اس کے بعد دیکھیے آپ درخت لگانے کا بھی آیا تھا اس میں، کہ صدقہ جاریہ کے طور پہ ہم درخت بھی لگا سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا بتایا ہے کہ یہاں پر جھاڑ پہاڑ نعمتوں کا ذکر کیا ہے نا، تو ہم اپنے اس میں کر سکتے ہیں کہ درخت لگائیں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. صدقہ جاریہ کی چیزوں میں بھی آتا ہے یہ. کوئی کہیں کہیں پر بھی لگا دیں کوئی بھی ایک جھاڑ، اگر اسے کوئی پرندے کھائیں، کوئی سایہ لے اس سے بیٹھ کے، اس کے سائے میں آ کے بیٹھے، تو پھر ہمیں ہی اجر ملے گا. پھر اس کے بعد اور ایک کیا آیا تھا، ایک منٹ، سجدے کا آیا تھا نا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، وہ تو گزر گیا تھا. اچھا، پھر اس میں ایک واقعہ آیا تھا کہ ہارون رشید کے دربار میں ایک شخص آیا تھا نا، جس نے پہلی مرتبہ جب آیا تو پھر اس نے ایمان نہیں لایا.
پھر اس نے دوبارہ ایمان لے کر آیا. تو دوبارہ ایمان کیوں لایا؟ 1 سال کے بعد دوبارہ پھر وہ شخص آیا. پھر جب دوبارہ آیا تو اس نے ایمان لے کر آیا. تو وہ ایمان کیوں لے کر آیا؟ تو پھر وہ خود ہی اپنی زبانی بتا رہا تھا کہ ایمان اس لیے لایا کہ میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے پہلے کی دونوں کتابوں کا. اور جب وہ دونوں کتابوں کا مطالعہ کیا تو مجھے پتا چلا کہ ان دونوں کتابوں میں تبدیلی آ گئی ہے. دونوں کتابوں میں بہت سارا بدل دیا گیا ہے، لیکن قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. تو پھر اسی لیے یہ بات نے میرے دل کو چھوا ہے، تو پھر اسی لیے میں ایمان لاتا ہوں. تو پھر اس نے ایمان لایا یہ ہارون رشید کے دربار میں. پھر قنطرہ کے مقام پہ جو روک لیے جائیں گے نا، وہاں پر کچھ لوگوں کو روک لیا جائے گا. پھر اس کے بعد میں ان کا حساب ہوگا، پھر کاٹ چھاٹ ہوگی، پھر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. لیکن وہاں پر روک لیا جائے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ کہ قنطرہ کے مقام پہ لوگوں کو روک لیا جائے گا. پھر اس کے بعد میں ایک بات آتی ہے کہ جنات کے بارے میں نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جنات اور شیاطین جاتے تھے اوپر نا، جاتے تھے، جا کے اوپر سے نیوز لے کر آتے تھے، اور جو بھی نیوز لاتے تھے اس میں ایک بات میں اور 100 باتیں جھوٹی لگا کر نیچے کاہنوں کو، دوسروں کو، سب کو بتاتے تھے. پھر لوگ ان کے پاس جاتے تھے، اپنے مسئلے بتاتے تھے. پھر کوئی ایک بات بھی صحیح ہو جاتی تو وہ ان کے اوپر پورا اعتقاد کر لیتے کہ دیکھیے ان کو غیب کا علم ہے. اب کوئی نہیں جا سکتا. اب اگر کوئی جائے گا تو پھر ان کو چنگاریوں کے ذریعے، شہاب کے ذریعے، ثاقب کے ذریعے ان کو ہلاک کر دیا جائے گا. اب کوئی اوپر نہیں جا سکتا، سب کو منع کر دیا گیا ہے. یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے. کیونکہ جب میں پورا پڑھ کے سنا دیتی ہوں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آسمان میں شیاطین کے لیے بیٹھنے کی جگہیں ہوا کرتی تھیں تو وہ وہی غور سے سنا کرتے تھے. اس سے پہلے ان پر ستارے بھی نہیں پھینکے جاتے تھے اور شیاطین بھی رجم بھی نہیں کیے جاتے تھے. پھر جب وہ وہی سنتے تو زمین کی طرف اترتے اور ایک بات سن کر اس میں 9 اپنی طرف سے لگاتے. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو شیاطین میں سے جو بھی اپنے ٹھکانے پر پہنچتا اس کے پاس شہاب ثاقب آتا اور اسے نہ چھوڑتا یہاں تک کہ اسے جلا ڈالتا. انہوں نے ابلیس سے اس چیز کی شکایت کی. اس نے کہا اس کی وجہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ کوئی نئی بات ہو گئی ہے. چنانچہ اس نے اپنے لشکروں کو پھیلا دیا اور اچانک انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جو نخلا کے پہاڑوں کے درمیان نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے ابلیس کے پاس آ کر اسے یہ خبر سنا دی. مسند احمد کی حدیث ہے یہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ساری باتوں سے ہمیں ہدایت لینے والا بنائے. تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث غفرانک ربنا والیک المصیر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا جبار، یا غفار، یا ستار، یا عظیم، یا کلیم. ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں پاک پروردگار تیرا کلام پڑھنے کے لیے. یا اللہ، آپ نے وعدہ کیا ہے کہ جہاں بھی آپ کا کلام پڑھا جاتا ہے وہاں پر رحمت آتی ہے، رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں. یا اللہ، ہم سب کی نمازوں کو، ہم سب کی دعاؤں کو، ہم سب کی محنتوں کو، ہم سب کی کوششوں کو قبول فرما لینا. یا غفور الرحیم، آپ ہم سے راضی ہو جانا، ہم کو آپ سے راضی کر لینا. ہمارے گناہوں کو صغیرہ کبیرہ جان کے انجانے معاف فرما دینا. یا غفور الرحیم، ہمارے غلطیوں کو بھی معاف فرما دینا. جو کچھ سچ کہا گیا ہے تیری طرف سے، اللہ جھوٹ اور جو غلطی ہوئی ہے وہ شیطان کی طرف سے اور میرے نفس کی طرف سے. یا غفور الرحیم، اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنانا. یا غفور الرحیم، ہم اس قرآن کو تھام لے، ہم سنتوں کو تھام لے یا اللہ. اور ہماری اولادیں، ہماری نسلوں کے ہاتھوں میں بھی یہ قرآن، یہ سنت تھما دینا. ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں بھی یہ قرآن اور یہ سنتیں تھما دینا، اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جانا. یا اللہ، کانا دجال کے فتنوں سے ہمیں بچائے رکھنا. یاجوج ماجوج کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمانا. شیطان کے شر سے، اس کے ہتھ کنڈوں سے، اس کی چالوں سے ہماری حفاظت فرمانا. یا اللہ، ہم بہت کمزور ہیں، یا اللہ ہمیں مضبوط بنانا، ہمیں تقوی نصیب فرمانا، ہمارا ایمان بڑھتا جائے، ہمارے ایمان میں کمی نہ ہو. یا غفور الرحیم، یا ارحم الراحمین، یا مالک یوم الدین، یا ذوالجلال والاکرام. جو پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرمانا، جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمانا. جو گھروں میں بیٹیاں اور
بیٹے ہیں ان کے نیک نصیبی ہو، بہترین جوڑے دینا، اور جو روٹی روزگار کے لیے پریشان ہیں ان کو بہترین طیب حلال روٹی روزگار نصیب فرمانا، اور جتنی بھی بہنیں آئی ہیں بیٹھی ہیں شریک ہوئی ہیں اس میں، یا اللہ ہماری اس قرآن کی کلاس میں سب کے گھروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں اور عافیت نازل فرمانا، سب کی نمازوں کو، سب کی دعاؤں کو، سب کی کوششوں کو قبول فرمانا، ہمیں بہترین صدقہ خیرات کرنے والا بنانا، ہمیں اپنے قرابت داروں سے، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی سے پیش آنے والا بنانا، ہمیں احسن اخلاق نصیب فرمانا، یا غفور الرحیم یا ارحم الراحمین، ہم تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں، اپنی جھولی پھیلائے ہیں، ہم اپنی حیثیت سے مانگتے ہیں، آپ اپنی حیثیت سے ہمیں عطا فرمانا، ہمیں معاف فرما دینا، ہمیں درگزر فرما دینا، ہمیں سرخرو کر دینا، یا غفور الرحیم ہمیں سرخرو کر دینا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔ جزاک اللہ نسرین۔ پروین کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی، جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ جزاک اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی امی کو